सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज आप लोगों के फेवरेट नावल जुनून इश्क का लास्ट एपिसोड है। यूजुअली ऐसा होता है कि मैं आते ही नावल शुरू कर देती हूँ, लेकिन आज आपका 1 मिनट लूँगी। अगर मैं इतनी अपनी एफर्ट्स डालती हूँ और आप लोगों को मेरा काम भी पसंद आता है, तो इन रिटर्न मैं थोड़ी सी आप लोगों की साइड से भी मोटिवेशन एक्सपेक्ट करती हूँ। आप लोगों की क्या राय होती है उसका इजहार किया करें। मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना क्यों भूल जाते हो तुझसे, मुझे ये समझ नहीं आती है। तो वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें। कोई वीडियो पसंद आया करे तो उसको शेयर कर दिया करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, बिकॉज दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अब हम नॉवल का लास्ट एपिसोड शुरू करते हैं। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो हैदर की मौजूदगी को नज़रअंदाज करती बेड की तरफ बढ़ी थी। उसने ये तक देखने की भी जहमत नहीं की थी कि उसका शौहर ड्रेसिंग के सामने खड़ा क्या कर रहा है। वैसे भी आजकल वो एक अजीब सी झिझक महसूस करने लगी थी हैदर से। वो जितना उससे फासला कायम करना चाहती थी, उसका दिल उतना ही उसके करीब जाना चाहता था। अपने दिल की इस कैफियत से वो घबरा सी जाती थी। मिनाल, यहाँ आओ ज़रा और ये बैंडेज तो लगा दो। हैदर उसकी पुश्त को देखकर बोला तो उसकी बात सुनकर मिनाल ने यकदम से अपना रुख उसकी जानिब किया था। उसकी पेशानी पर लगी चोट को देखकर उसका दिल परेशान हुआ था, मगर खुद को नॉर्मल जाहिर किए खड़ी रही थी। माशाल्लाह से 2 हाथ मौजूद हैं तुम्हारे, अपना काम खुद करो। वो अब भी उससे गुस्सा थी, इसीलिए तड़क कर जवाब दिया था, मगर दिल तो कर रहा था कि फौरन से उसके पास जाए, उसकी चोट के बारे में पूछे। जब तुम मौजूद हो मेरे काम करने के लिए तो मुझे खुद करने की क्या ज़रूरत है, इसीलिए फौरन से यहाँ आ जाओ, वरना तुम जानती हो मैं ये काम ज़बरदस्ती भी करवा सकता हूँ। वो उसको घूरता बैंडेज उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। उसकी घुड़ी पर मिनाल पैर पटकती उसके करीब आई और बैंडेज उसके हाथ से ले ली। उसकी पेशानी तक पहुँचने के लिए मिनाल को थोड़ा सा ऊंचा होना पड़ रहा था। उसकी मुश्किल को देखकर हैदर ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करके उसको थोड़ा सा ऊंचा उठा लिया था। हैदर की पकड़ अपनी कमर पर महसूस करके मिनाल की धड़कनें एकदम से तेज हुई थीं। अपनी हालत पर काबू पाती हुई उसने जल्दी से हैदर की चोट पर बैंडेज लगाई थी। ये चोट कैसे लगी, किससे मार खा के आ रहे हो? वो उसकी चोट को छूती हुई बोली। उसकी नजरें हैदर की पेशानी पर थीं। जब हैदर उसके चेहरे को देख रहा था, तुम्हारी कजन से लड़कर आया हूं तुम्हारे लिए। हैदर उसके रुखसार को नरमी से सहलाता हुआ बोला। काविश की बातों से इस वक्त वो बहुत परेशान था, मगर मिनाल का चेहरा देखकर वजह से अपनी सारी परेशानी भूल गया था, जबकि उसकी बात पर मिनाल बेयकीनी से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर किस बात पर लड़ाई हुई होगी इन दोनों की? जरूर तुमने ही शुरुआत की होगी, वरना काविश ऐसा नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उसको। मिनाल ने खुद को उसके हसार से निकालना चाहा, मगर पकड़ मजबूत थी। जबकि हैदर को मिनाल का उसके सामने काविश की साइड लेना जरा पसंद नहीं आया था। एक जलन का एहसास हुआ था उसे। शुरुआत मैंने नहीं की, तुम्हारे कजन ने की थी, किसी गलतफहमी में आकर। मैं बस उसकी वो गलतफहमी दूर करके आया हूँ। हैदर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ सख्त की और साथ ही उसको सच बताना जरूरी भी समझा था। कैसी गलतफहमी? मिनाल नासमझी से उसकी तरफ देख रही थी। तुम्हारे कजन को लगता है कि मैंने तुमसे शादी उसको तकलीफ देने के लिए की है। बस वही दूर करके आया हूं कि मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में तुमसे शादी की है। तुमसे मोहब्बत तब हुई जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था, और शादी सब जानने के बाद की। वो उसकी आंखों में देखकर बोल रहा था और उसका एक एक लफ्ज मिनाल को अपने दिल में उतरता महसूस हो रहा था। मोहब्बत तो वो भी करने लगी थी उससे, और आज वो उसके लिए काविश से भी लड़कर आया था। कितनी खुशकिस्मत थी वो। हाँ, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि कौन किसको समझा कर आया है। वो उसकी चोट की तरफ देखकर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली थी। फिक्र ना करो, तुम्हारे कजन को भी ऐसी ही चोट देकर आया हूँ, बस जगह अलग है। वो भी कहाँ चुप रहने वाला था। तुमने काविश को मारा? उसकी आंखें पूरी की पूरी खुली थी। हाँ, जब वो मुझे मार सकता है तो मैंने भी हिसाब बराबर कर दिया। और अब तुम्हारी बारी है।
تمہارے لیے چوٹ کھائی ہے میں نے، اب اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حیدر شرارتی انداز میں بولا تو منال اس کو گھورتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی۔ پہلے اپنی تو چوٹ ٹھیک کر لو، آئے بڑے سزا دینے والے۔ وہ اس کی حالت کا مذاق بناتی ہوئی بولی اور واش روم کی طرف بڑھی تھی، جبکہ اس کا جواب سن کر حیدر اس کے پیچھے لپکا، مگر وہ بھی منال تھی، اس کے ہاتھ نہ آئی۔ تمہیں بتاتا ہوں منال بیگم، ذرا باہر تو نکلو تم۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر منال ہورے سے مسکراتی تھی۔ نیکسٹ سین، وہ لاؤنج میں بیٹھی چینل ادھر ادھر بدل رہی تھی۔ اس وقت اس کا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وقت گزارنے کے لیے اس کو کچھ تو کرنا تھا، اس لیے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی، مگر دل کی بے چینی کسی بھی طرح کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو 7 بجا رہی تھی۔ کاوش کی اب تک واپسی نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ 5 بجے تک گھر آ جاتا تھا، کیونکہ اس کو رضویٰ کے گھر پر اکیلے ہونے کا خیال تھا، مگر آج اس کو 2 گھنٹے ہو گئے تھے وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ رضویٰ کا پریشان ہونا لازمی تھا۔ وہ ٹی وی بند کر کے اٹھی اور ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ رضویٰ کو کاوش کا صبح والا رویہ یاد آیا تھا، وہ کس طرح سے اس کو اگنور کر رہا تھا، اور اس کا اگنور کرنا رضویٰ کو کتنا پریشان کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، مگر وہ نظر انداز کرتا آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ رضویٰ جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، مگر وہ خود بھی مجبور تھی۔ وہ اپنی جان مزید ہلکان کرتی رہتی جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ کاوش کی واپسی کا سوچ کر ہی اس کے چہرے پر رونق آئی تھی، چہرہ یکدم خوشی سے کھل اٹھا تھا، لیکن کاوش کے چہرے پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ ہونٹ پر لگا خون، شرٹ کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، کوٹ بازو پر ڈالے سپاٹ چہرے کے ساتھ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ کاوش، یہ کیا ہوا آپ کو، اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ رضویٰ بے اختیاری میں بولتی اس کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ کاوش کے سینے پر رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے ہونٹ کے زخم کو چھو رہی تھی۔ اس کے اس طرح سے اپنے قریب آ جانے پر کاوش حیران تو ہوا تھا، مگر خود کو نارمل ظاہر کیے اس کے چہرے پہ اپنے لیے فکر دیکھنے لگا۔ بتائیں نا، یہ چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ اس کا دل کاوش کے زخم دیکھ کر تڑپ رہا تھا، یعنی اس کی تکلیف کا سوچ کر اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ناراض سے لہجے میں بولا، اور اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر کوٹ ایک سائڈ پر رکھ کر صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ اب وہ اس کو کیا بتاتا کہ وہ اس کے ہی بھائی سے لڑ کر آیا ہے؟ یہ سن کر یقیناً وہ پریشان ہو جاتی۔ کیوں فکر نہ کروں، آپ کو اتنی چوٹ لگی ہے، رکے میں آپ کے لیے دوائی لے کر آتی ہوں، وہ فکر مندی سے کہتی ہوئی پلٹی تھی۔ رہنے دو رضویٰ، میں نے کہا نا، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو، کاوش اس کی طرف دیکھ کر بولا، مگر رضویٰ اس کی بات کو نظر انداز کرتی تیزی سے کمرے میں گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کارٹن اور دوائی موجود تھی۔ رضویٰ، میں بول رہا ہوں نا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ صوفے پر اپنے قریب بیٹھتی رضویٰ کی طرف دیکھ کر پھر سے بولا۔ آپ کو نہیں ہے، پر میرے لیے کروا لیں، وہ بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کو اپنے لیے روتا ہوا دیکھ کر کاوش کو بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر اس کی ناراضگی بھی اپنی جگہ قائم تھی۔ اس نے بھی اب فیصلہ کر لیا تھا کہ رضویٰ خود سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی اور خود اس کے قریب آئے گی۔ یہ بھی اب اس کی ضد بن چکی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر رضویٰ کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہونٹ کا خون صاف کرنے لگی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے اپنا کام کر رہی تھی تاکہ کاوش کو درد محسوس نہ ہو، جبکہ چوٹ اتنی گہری نہیں تھی جتنی وہ فکر مند ہو رہی تھی۔ اس کی چوٹ کو بڑی نرمی سے اپنے ہاتھوں سے چھونے کے بعد وہ بہت بے خودی کے عالم میں اس کی چوٹ کو اپنے ہونٹوں سے چھوتی پل میں دور ہوئی تھی، جبکہ کاوش اس کے اس عمل سے حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کیا حرکت تھی یہ؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتا ہوا بولا، جبکہ اس کی بات سے شرم اور گھبراہٹ سے رضویٰ کی پلکیں جھک گئی تھی۔ وہ مجھے لگا آپ کو درد ہو رہا ہوگا تو اس لیے، وہ اپنے لب چباتی بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ مجھے درد میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ محبت کرنے لگی ہو مجھ سے؟ وہ اس کی جھکی نظروں کو دیکھ کر سوال کر رہا تھا، اور رضویٰ میں تو اب کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ بولو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، پھر سے سوال دہرایا گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا،
رضویٰ اس کی طرف دیکھ کر بمشکل بول پائی تھی، جبکہ اس بار بھی اس کے جواب نے کاوش کا موڈ سخت خراب کر دیا تھا۔ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا رضویٰ، اس نے ناراضگی سے کہتے ہوئے اس کا چہرہ آزاد کرتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور بغیر اس کی طرف دیکھے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس سے اتنا انتظار کروا رہی تھی، اتنی تو ناراضگی بنتی تھی اس کی۔ نیکسٹ سین۔ کیا بات ہے بیٹا، جب سے تم آئی ہو بالکل خاموش بیٹھی ہو، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نمرا بیگم اپنے سامنے خاموش بیٹھی مینال کی طرف دیکھ کر پریشانی سے بولی تھی۔ ایک تو وہ صبح ہی ان کے پاس آ گئی تھی، اوپر سے اس کی خاموشی ان کی پریشانی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا پریشان ہوں۔ ان کی بات پر مینال فوراً سے بولی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم خوش تو ہو نا اس گھر میں؟ وہاں کے لوگوں کا رویہ تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ نمرا بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر اس کے قریب آئیں اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ انہیں مینال سے سب معلوم ہو چکا تھا کہ حیدر کس کا بیٹا ہے۔ یہ سب سن کر پہلے تو وہ پریشان ہوئی تھیں، کیونکہ وہ یاسر کے شاطر دماغ سے اچھے سے واقف تھیں، مگر حیدر کی مینال کے لیے محبت دیکھ کر ان کے دل کو سکون ملا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ اس اتفاق پر حیران بھی رہ جاتی تھیں کہ ان کی بیٹی کی قسمت یاسر کے بیٹے سے جڑی ہوئی تھی۔ امی، میں نے حیدر سے ایک بات چھپائی ہوئی ہے، اور اگر وہ بات حیدر کو کبھی معلوم ہو گئی تو میری زندگی میں پریشانی بڑھ سکتی ہے، مینال کوئی انداز میں بولی۔ کل حیدر کی باتوں سے اس کو احساس ہونے لگا تھا کہ اسے اب عیشا کے بارے میں بتا دینا چاہیے، صرف اس وجہ سے وہ اس سے دور جاتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد حیدر کا کیا ری ایکشن ہوگا، مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس کو حیدر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو پہلے اس کو سب بتانا ہوگا۔ کہیں تم رضویٰ کی بات تو نہیں کر رہی ہو؟ نمرا بیگم کو یکدم سے رضویٰ کا خیال آیا، کیونکہ وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ رضویٰ کاوش کے پاس ہے، اس لیے ان کا سب سے پہلا خیال وہی تھا۔ نہیں امی، یہ رضویٰ کے بارے میں نہیں ہے، یہ بات مجھ سے جڑی ہے جو حیدر کو ابھی تک معلوم نہیں ہے، مینال پریشانی سے بولی۔ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس لیے وہ نمرا بیگم سے اپنی پریشانی شیئر کر رہی تھی۔ تو بیٹا، اگر یہ بات تمہارے بارے میں ہے تو تم فوراً حیدر کو جا کر بتاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کے درمیان فاصلے آ جائیں۔ حیدر تم سے بہت محبت کرتا ہے اور یہ محبت میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محسوس بھی کی ہے، اس لیے تم خود جا کر اس کو بتاؤ جو کچھ بھی تم اس کو بتانا چاہتی ہو، نمرا بیگم اس کو سمجھاتی ہوئی بولی۔ وہ نہیں جاننا چاہتی تھیں کہ وہ بات ہے کیا، کیونکہ ان کو اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اپنی پریشانی خود ٹھیک کر سکتی ہے۔ جی امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آج ہی سب کلیئر کر دیتی ہوں۔ ان کی پوری بات سن کر مینال خوش ہوئی تھی۔ وہ تو خود بھی حیدر کو دل سے قبول کر چکی تھی، بس یہ بات اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا حیدر کو خود سے سب بتانے کا۔ آگے کیا ہونا تھا اس نے اس کی فکر نہیں کی تھی۔ کچھ دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد وہ واپسی کے لیے اٹھی تھی۔ گھر جا کر سب سے پہلے اس کو یہی کام کرنا تھا۔ وہ مطمئن سی گھر سے نکلی تھی۔ جب وہ کاوش کو اپنے اور اس کے درمیان نہیں لایا تھا تو اب اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ عیشا کو بھی اپنے اور اس کے درمیان نہیں لائے گی۔ وہ آج ہی اس کو سب بتا دے گی، لیکن کبھی کبھی جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ شاید قسمت کو کچھ اس بار کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی حیدر کی کار وہاں آ کر رکی تھی۔ صبح ہی صبح مینال کو گھر میں موجود نہ دیکھ کر وہ سیدھا نمرا بیگم کے گھر آیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں آنے کے بعد اس کی زندگی میں بہت کچھ بدلنے والا تھا۔ نیکسٹ سین۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی سب سے پہلی نظر صوفے پر لیٹے کاوش پر پڑی تھی۔ وہ اتنے چھوٹے سے صوفے پر بھی آرام سے سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اس کو اس طرح سے سوتا دیکھ کر رضویٰ کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی، زمین پر گرا کمبل اس کے اوپر اچھی طرح سے ٹھیک کیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس پر جھکی اور اپنے کانپتے لب اس کی چوڑی پیشانی پر رکھ کر پل میں سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے اٹھ جانے کے ڈر سے دل بری طرح گھبرا بھی رہا تھا۔ اگر وہ اس کو دیکھ لیتا تو وہ کیسے اسے نظریں ملا پاتی؟ اپنی اس بے خودی پر وہ خود ہی مسکرائی اور جلدی سے فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ واش روم سے نکل کر کمرے سے باہر نکلی تھی، اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔
کچھ دیر بعد وہ ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ واش روم کے بند دروازے سے آتی آواز اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ کاوش واش روم میں ہے۔ رضویٰ ٹرے صوفے کے پاس رکھ کر ٹیبل پر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کو اب روز ہی کاوش کے ساتھ ناشتہ کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ روز اس کے آفس جانے سے پہلے رضویٰ اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی، پھر دونوں ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے۔ مگر پچھلے 2 دن سے وہ اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا، اس لیے رضویٰ نے سوچا یہ اس کی ناراضگی کم کر سکتا ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کاوش نکھرا سا واش روم سے باہر نکلا تھا۔ ٹاول سے بال خشک کرتا وہ رضویٰ کو مکمل طور پر نظر انداز کیے وارڈروب کی طرف بڑھا۔ رضویٰ جو اس کے لیے شرٹ نکالنے کے لیے اٹھی تھی، کاوش کو وارڈروب کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کے قدم اپنی جگہ رک گئے تھے۔ وہ اس سے اتنا سخت ناراض تھا کہ اپنا کوئی بھی کام اس سے نہیں کروانا چاہتا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی رضویٰ کی آنکھیں یکدم سے نم ہوئی تھیں۔ ہٹے، میں نکال دیتی ہوں آپ کی شرٹ۔ وہ اپنے آنسو پیتی اس کی پشت پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، رہنے دو، میں نکال چکا ہوں۔ وہ اس کی طرف پلٹے بغیر بولا اور اپنی شرٹ لے کر اس کی سائڈ سے نکلتا ڈریسنگ کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ کاوش کی اتنی بے رخی پر رضویٰ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ اس نے اپنے دل میں ایک درد سا محسوس کیا۔ وہ تو اب اس کی محبت، اس کے نرم رویے کی عادی ہو چکی تھی، تو اب اس کی بے رخی کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے کھڑی اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اب کاوش کو اس کی فکر نہیں ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ اس پر پل پل نظر رکھے ہوئے تھا۔ بس کاوش کا دل کر رہا تھا کہ وہ رضویٰ کو اپنی باہوں میں بھر لے۔ اس کو رضویٰ کے چہرے پر یہ اداسی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر یہ سب کر کے وہ رضویٰ کو اپنا احساس دلانا ضروری سمجھتا تھا۔ اگر وہ اس کے قریب گیا تو اس کے چہرے پر وہی ڈر آ جائے گا جو وہ بالکل نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رضویٰ بغیر ڈرے اس کے قریب آئے۔ رضویٰ اس کو تیاری کرتا دیکھ رہی تھی، مگر جب کچھ سوچ کر وہ آگے بڑھی اور بیڈ پر رکھی اس کی ٹائی اٹھا کر اس کے قریب آئی تھی۔ کاوش، آپ آج آفس کیوں جا رہے ہیں؟ آج مت جائیں۔ وہ بہت آہستہ آواز میں اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے تیار تھے، جبکہ اس کی بات سن کر کاوش کے چلتے ہاتھ یکدم سے رکے تھے۔ کیوں؟ کیا کوئی خاص بات ہے جو میں آفس نہ جاؤں؟ لہجہ ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ وہ آپ کو چوٹ لگی ہے نا، اس لیے میں… وہ اس کی ناراضگی ختم کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ اتنی سی چوٹ کے لیے میں آفس کی چھٹی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی بات کہہ کر اس کے ہاتھ سے ٹائی لینے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنی طرف کھینچا تھا۔ رضویٰ جو آرام سے کھڑی تھی، اس اچانک حملے پر وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کاوش کے جسم سے آتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو نے اس کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ اگر میری ناراضگی ختم کرنی ہے تو کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈو، شاید اس سے بات بن جائے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا تھا۔ بولتے ہوئے اس کے لب رضویٰ کی کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ اور جتنا تم دیر کرو گی تمہارے لیے ہی اچھا نہیں ہوگا۔ اس بار اس نے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں لے کر بہت زور سے دبایا تھا۔ یہ اس کو اتنا انتظار کرانے کی چھوٹی سی سزا تھی، جبکہ درد کی وجہ سے رضویٰ نے اپنی چیخ کا گلا بمشکل گھوٹا تھا۔ اب جاؤ، جا کر ناشتہ کرو اور اچھے سے سوچو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنا رخ پھر سے ڈریسنگ کے سامنے کیا، جبکہ رضویٰ ابھی بھی ایسے ہی کھڑی اس کو تیار ہوتا ہوا دیکھتی رہی۔ یہ شخص ساری طریقے جانتا تھا اس کو خاموش کروانے کے۔ اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد کاوش نے ایک نظر اپنے سامنے خاموش کھڑی رضویٰ کو دیکھا اور اس کو سائڈ پر کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ رضویٰ وہیں کھڑی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ نیکسٹ سین۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو اس کا سب سے پہلے سامنا لاؤنج میں بیٹھی یسریٰ بیگم سے ہوا تھا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی تب سے اس کی یسریٰ بیگم سے کم ہی بات ہوتی تھی۔ زیادہ وقت تو وہ گھر میں ملتی ہی نہیں تھی، اور جب گھر میں ہوتی تب بھی منال ان کو مخاطب نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کی نظروں سے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کو خاص پسند نہیں کرتی۔ اس لیے منال نے ان سے دوری بنانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ ویسے بھی جب حیدر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو وہ کیوں ان کا خیال کرے؟
اس لیے وہ ان کو نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرہ خالی دیکھ کر وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ حیدر آفس جا چکا ہے۔ وہ تھوڑی اداس تو ہوئی تھی، لیکن اس کی واپسی پر اس نے حیدر کو سب بتانے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ آج وہ اپنے اس فیصلے سے بہت مطمئن تھی۔ اس کے دل سے جو بوجھ سا تھا وہ جلد ختم ہو جائے گا۔ یہ بات اس کو سکون پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ آپی، میں آج حیدر کو بتا دوں گی کہ آپ میری بہن ہو۔ جانتی ہوں اس کو لگے گا میں نے آپ کی وجہ سے اس سے شادی کی، لیکن میں اس کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں گی۔ وہ اسی فائل سے عشاء کی تصویر نکال کر اس سے بات کر رہی تھی۔ آج اس کو بہت ساری ہمت چاہیے تھی خود کے لیے۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھ ہی رہی تھی جب اس کا بیڈ پر رکھا موبائل بجا تھا۔ اسکرین پر کاوش کا نام دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کل سے وہ اس کو ہی فون کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، آج اس کا فون آ بھی گیا تھا۔ ہیلو منال، کیسی ہو تم؟ تمہارے ساتھ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی کال پک کرتے ہی کاوش کے سوال شروع ہو چکے تھے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہے میرے ساتھ۔ سانس تو لے لو تم سکون سے۔ اس کی جلد بازی پر وہ مسکرائی تھی۔ بس میں کل سے بہت پریشان تھا تمہارے لیے، مجبوری کی وجہ سے تم سے ملنے بھی نہیں آ سکتا۔ وہ تھوڑا فکر مندی سے بولا تھا۔ وہ اور نمرا بیگم اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ارے تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں جانتی ہوں کل کیا ہوا تمہارے اور حیدر کے بیچ، اسی وجہ سے تم پریشان ہونا۔ منال نے اس کے فون کرنے کی وجہ خود ہی بتا دی تھی۔ سچ بولوں کاوش، حیدر اپنے باپ سے بالکل الگ ہے۔ تمہارے دل میں حیدر کے لیے جو بھی غلط فہمی ہے اسے دور کر لو۔ میں حیدر کے ساتھ خوش ہوں، تم میرے لیے فکر مند مت ہو۔ وہ اس کی پریشانی کو اچھے سے سمجھتی تھی، اس لیے اس کو سمجھانے لگی۔ یہ سچ تھا، حیدر اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ اس کو بس وہ معلوم تھا جو اس کے باپ نے اسے بتا رکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کاوش کو ناپسند کرتا تھا۔ ہاں، کل اس کی باتوں سے مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا، مگر تمہارے منہ سے سن کر مجھے اب سکون ملا ہے۔ اس کے لہجے میں منال کے لیے محبت تھی۔ اچھا چلو تم یہ سب چھوڑو، رضویٰ کے بارے میں بتاؤ، کیسی ہے وہ؟ اس کا رویہ تبدیل ہوا یا نہیں؟ اس نے اپنی باتوں کا رخ اب رضویٰ کی طرف موڑ لیا تھا۔ وہ کاوش کی رضویٰ کے لیے محبت تو دیکھ ہی چکی تھی، اب بس اس کو رضویٰ کی محبت کا انتظار تھا۔ اس کا رویہ ہی نہیں، وہ پوری کی پوری تبدیل ہو چکی ہے۔ رضویٰ کا ذکر آتے ہی کاوش کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات والا منظر گھوم گیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ انشاءاللہ سب جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ کاوش کی بات سن کر منال کو خوشی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد کاوش کے ساتھ یوں ہی باتیں کرتی رہی تھی، اس بات سے انجان کہ کوئی تھا جو دروازے کے باہر کھڑا اس کی باتیں سن چکا تھا۔ نیکسٹ سین۔ اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک آخری بار آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ ڈارک گرین کلر کے سوٹ میں وہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ اور ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہی تھی۔ اپنے لمبے بالوں کو اس نے کھلا ہی چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ اتنا تو جان ہی چکی تھی کہ کاوش کو اس کے کھلے بال پسند ہیں۔ آج وہ پورے دل سے اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس نے آج پورا ارادہ کر لیا تھا کاوش کی ناراضگی ختم کرنے کا، جبکہ کاوش تو اس سے ناراض تھا ہی نہیں، وہ تو بس اس کے منہ سے اظہار محبت سننے کا منتظر تھا، اور یہ بات اس کے چھوٹے سے دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ لاؤنج سے آتی آواز سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ یقیناً کاوش ہی ہوگا، کیونکہ یہ اس کے گھر آنے کا وقت تھا۔ سچ کہتے ہیں محبت انسان کو پوری طرح سے بدل دیتی ہے، جیسے وہ بدل گئی تھی کاوش کی محبت میں۔ وہ لڑکی جو اس کی آواز، اس کی آہٹ سے بھی ڈرتی تھی، آج اس کے بغیر رہنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بس وہ اپنی اسی محبت کا اعتراف کرتی ہوئی تھوڑا سا گھبراتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی، کاوش دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی کاوش کے قدم اپنی جگہ پر رک سے گئے تھے۔ اس کو اپنے پسندیدہ رنگ میں دیکھ کر اس کو اپنی نظریں رضویٰ پر سے ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اس کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آ گئے آپ؟ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ اس کی خود پر جمی گہری نظروں سے گھبرا کر وہ بمشکل بول پائی تھی، نہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز سن کر کاوش اس پر سے نظریں ہٹاتا ہوا بولا،
وہ جان بوجھ کر ناراض لہجے میں بولا، مقصد صرف اس کو پریشان کرنا تھا۔ وہ جو اس کے منہ سے اپنے لیے تعریف کے لفظ سننے کی منتظر تھی، اس کا جواب سن کر رسوا کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے اس طرح سے جانے پر کاوش بھی اس کے پیچھے گیا تھا، مگر جب کچن میں روتی ہوئی رسوا پر نظر پڑی تو وہ فوراً سے پریشان ہوتا آگے بڑھا۔ رسوا میری جان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ رلا کر پوچھ رہے ہیں میں کیوں رو رہی ہوں؟ آپ ہی تو رلا رہے ہیں مجھے صبح سے۔ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر شکایات کی گئی تھی، جبکہ اس کا جواب سن کر کاوش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میری ناراضگی کی اتنی فکر ہے تمہیں؟ میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے تمہیں؟ اس سے سوال پوچھا گیا تھا۔ فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ۔ جان نکلنے کو ہوتی ہے میری آپ کی ناراضگی سے۔ وہ بری طرح روتی ہوئی بولی تو اس کا جواب سن کر کاوش کو سکون ملا تھا۔ اگر میں تمہاری جان ایک بار میں ہی نکال دوں تو؟ وہ اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتا ہوا زو معنی لہجے میں بولا تو رسوا کی آنکھیں صدمے کے مارے مزید کھلی تھی۔ آپ مجھے جان سے ماریں گے؟ جائیں، مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے۔ اس سے پہلے کہ رسوا مزید کچھ کہتی وہ اس پر جھکا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے گزرنے کے بعد وہ اس سے جدا ہوا تھا۔ کاوش، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ رسوا گہرے گہرے سانس لیتی اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کو ابھی بھی اس کی ناراضگی کی فکر تھی، جبکہ اس کی بات سن کر کاوش ہلکے سے مسکرایا اور پھر سے اس پر جھکا۔ اس بار اس کی پکڑ میں سختی تھی، شدت تھی۔ رسوا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہونے لگا، مگر وہ اس کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس پر جھکا، اس کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ رسوا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارے قریب آ جاؤں؟ اتنا قریب کہ تم اپنی ہر سانس کے ساتھ مجھے محسوس کرو۔ وہ اس کے رخسار کو نرمی سے سہلاتا ہوا خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر رسوا نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ اس کے اتنے خوبصورت اظہار پر کاوش اندر تک خوش ہوا تھا اور اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ کاوش، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تمہیں لگنا بھی چاہیے میری جان، اتنا انتظار جو کروایا ہے تم نے، اور اب مجھ سے رحم کی امید بالکل مت رکھنا۔ اس کی بات سن کر رسوا کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کاوش، اب فرار کی راہ ممکن نہیں تھی۔ کاوش، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر بہانہ بنایا گیا تھا۔ پیاس تو مجھے بھی بہت لگی ہے رسوا۔ وہ اپنی بات کہہ کر رسوا کو مزید کچھ بولنے سے روک چکا تھا۔ رات گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شدتیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے ہر عمل سے رسوا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے ان لمحوں کا کتنا انتظار کیا تھا، جس کو اپنی اگلی سانس سے زیادہ اس کے لمس کی چاہ تھی، تو رسوا کیوں اس شخص کو روکتی؟ وہ خود کو کاوش کو سونپ چکی تھی۔ نیکسٹ سین۔ حیدر، کہاں ہو تم؟ آج تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم ہو کہ میرا انتظار ختم ہی نہیں کر رہے۔ منال پریشانی سے کہتی بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ صبح سے رات ہونے والی تھی، حیدر کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ اس کی سیکرٹری کو فون کرنے کے بعد جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ آج کمپنی نہیں گیا تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ آج اس کو حیدر سے اتنا کچھ کہنا تھا اور آج ہی وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ کر حیدر کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اس کو کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ حیدر، آپ آ گئے؟ منال حیدر کا سوچ کر خوشی سے پلٹی، مگر یاسر صاحب کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ یکدم سے غائب ہوئی تھی۔ حیدر نہیں، حیدر کا باپ آیا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے، مگر منال کو ان کی یہ مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ سپاٹ لہجہ لیے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ منال کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ اس کے شوہر کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ پہلے ہی کاوش کی وجہ سے ان کو ناپسند کرتی تھی، مگر اس دن کے بعد اس کی ناپسندیدگی مزید بڑھ گئی تھی۔ کام ہی تو ہے، اسی لیے تمہارے پاس موجود ہوں۔ جلدی سے مجھے میری بیٹی کے بارے میں بتا دو، کہاں رکھا ہوا ہے تمہارے اس کزن نے میری بیٹی کو؟ یاسر سیدھا اپنے مطلب کی بات پر آئے تھے، جبکہ ان کے منہ سے یہ سن کر منال حیران ہی تو رہ گئی تھی۔
आखिर वो कैसे जान गए थे कि उसको रिस्वा के बारे में मालूम है? ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर में रहती हो, मुझे हर बात की खबर है तुम्हारे बारे में। अब सीधी तरह से बता दो कहाँ है मेरी बेटी, वरना मैं। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ी थी। वरना क्या? बोले, वरना क्या? मिनाल को उनकी बात सुनकर समझ आ गई थी कि वह जरूर उसके और काविश के दरमियान होने वाली बातें सुन चुके हैं। वरना मैं हैदर को सब बता दूंगा कि तुम किस मकसद के लिए उससे शादी करके धोखा दे रही थी तुम उसको। यासिर शातिराना अंदाज में उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, जबकि मिनाल को लग रहा था कि उसने इतना घटिया इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बता दें आप, मैं आपकी धमकी से नहीं डरने वाली। मिनाल उनकी तरफ देखकर बेखौफ होकर बढ़ी थी। देख लो लड़की, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम जानती हो हैदर सिर्फ मेरी बात पर यकीन करेगा और तुम्हें इस घर से निकालने में भी देर नहीं करेगा। यासिर उसको डरा कर रिस्वा के बारे में मालूम करना चाह रहे थे, मगर मिनाल कहाँ उनकी बातों में आने वाली थी। आपको जो करना है कर लें, लेकिन मैं आपको कुछ बताने वाली नहीं हूं, और अगर आपने हैदर को बता भी दिया तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगी। सब मालूम है मुझे आपकी करतूतों के बारे में, सब बता दूंगी मैं हैदर को। पर नफरत से उनकी तरफ देख कर बोली थी। आंखों में इस वक्त यासिर के लिए गुस्सा और नफरत दोनों थी। क्या बताओगी तुम उसको? यही ना कि मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया था, उसकी मौत मेरी वजह से हुई थी, ना कि हसन की वजह से। यही ना? बता दो। तुम्हें क्या लगता है कि हैदर तुम पर यकीन कर लेगा, कल की आई लड़की पर? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हैदर मेरी बात का यकीन करेगा जैसे उसने 10 साल पहले किया था, क्योंकि वो मेरा खून है, मेरा बेटा। यासिर साहब बोलते चले जा रहे थे। इस बात से अनजान के दरवाजे में खड़ा हैदर उनकी ये सब बातें सुनकर अपनी जगह सुन खड़ा रह गया था। उसके अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ भी उसने सुना था वो सच था या नहीं। इसलिए लड़की, तुम मेरी नहीं अपनी फिक्र करो। जब हैदर को मालूम होगा कि तुम शुरू से जानती थी कि रिस्वा काविश के पास है, तो तब क्या होगा तुम्हारा? और फिर दूसरी बात भी मौजूद है तुमसे नफरत करने के लिए। इस बार खामोश रहने की बारी मिनाल की थी। वो सच ही तो कह रहे थे। जब हैदर को ये सब मालूम होगा तो क्या होगा उसका? मुझे बता दो कि रिस्वा कहाँ है, वरना मैं। इससे पहले कि यासिर साहब मजीद कुछ कहते, हैदर जोर जोर से ताली बजाता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। वाह, क्या बात है! एक से बढ़कर एक झूठा मौजूद है यहाँ तो। वाह! एक सर निगाह दोनों पर डालता हुआ बोला, जबकि उसकी बात पर यासिर साहब का रंग सफेद पड़ चुका था। हैदर को लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। आज ही तो उसको निमरा बेगम से बातों ही बातों में ईशा के बारे में मालूम हुआ था। मिनाल ने उससे इतना बड़ा सच छुपा कर रखा था। उसको दुख के साथ साथ बहुत गुस्सा भी आया था। उनके घर से निकलने के बाद वो सारा दिन सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। इस वक्त मिनाल पर उसको शदीद गुस्सा आ रहा था। जब गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वो मिनाल से इस बारे में बात करने के लिए घर वापस आया, मगर अब सोच रहा था कि काश वो घर वापस ही ना आता। बेटा मेरी बात सुनो, तुमने जो कुछ भी सुना है सब झूठ है, ये लड़की ही बकवास कर रही थी। यासिर साहब ने कहते हुए उसका बाजू पकड़ना चाहा, मगर हैदर बेदर्दी से उनके हाथ झटक चुका था। हाथ मत लगाएं मुझे आप। नफरत महसूस हो रही है इस वक्त आपसे। आपको अपना डैड कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। वो सख्त लहजे में उनकी तरफ देखकर बोला। आंखें गुस्से की वजह से सुर्ख हो चुकी थीं। और तुम क्या, एक झूठ काफी नहीं था तुम्हारे लिए छुपाने को? जो तुम। वो सर्द निगाहों से मिनाल की तरफ देखकर बोला। उसके लहजे में अपने लिए छुपी नफरत और गुस्से को महसूस करके मिनाल का दिल तड़प उठा था। ऐसा तो उसने कभी नहीं सोचा था। काश वो हैदर को सब कुछ पहले ही बता चुकी होती। हैदर प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें। इस बार मिनाल ने कुछ कहना चाहा, मगर हैदर हाथ के इशारे से उसको रोक चुका था। मुझे इस वक्त आप दोनों में से किसी की ना तो कोई बात सुननी है न शक्ल देखनी है, इसलिए दूर रहो मुझसे। वो धाड़ा था। उसकी धाड़ सुनकर एक पल के लिए मिनाल कांप उठी थी। हैदर बेटा मेरी बात सुनो, ये लड़की उस काविश के साथ मिली हुई थी। मैंने कहा ना, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। आप लोग चले जाएं यहां से। अगर आप लोग नहीं जा सकते तो मैं ही चला जाता हूं। इस वक्त उसका भरोसा टूटा था, दिल टूटा था उसका बुरी तरह। हैदर मेरी बात तो सुनो।
اس کو کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر منال نے اس کو روکنا چاہا، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس وقت وہ سب سے بہت دور جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ غصے میں کچھ ایسا کر جائے کہ بعد میں اس کو پچھتانا پڑے۔ اس کے نکلنے کے بعد منال بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اب صرف کمرے میں یاسر اکیلے رہ گئے تھے۔ اب سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ نیکسٹ سین۔ صبح جب وہ جاگا تو سب سے پہلے اس کی نظر رضوہ پر پڑی، جو اس کے سینے سے لگی ہوئی سو رہی تھی۔ اس کے کھلے بالوں نے مکمل طور پر اس کا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس کو اس طرح سے سوتا دیکھ کر کاوش کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے رضوہ کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے پر آئے بالوں کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے کیا تھا۔ وہ دنیا جہان کی معصومیت لیے کسی چھوٹے بچے کی طرح اس سے چپکی ہوئی سو رہی تھی۔ کاوش اس کے چہرے کو دیکھتا آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، لیکن اب اس کی محبت، اس کا عشق، اس کا جنون بن چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اپنے اور رضوہ کے بیچ کسی کو نہیں آنے دے گا، کسی کو بھی نہیں۔ وہ نرمی سے اس کے رخسار کو سہلاتا ہوا سوچ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بس اس کو یوں ہی دیکھتا رہے۔ اس کی نظروں کی تپش اور اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ رضوہ ہلکا سا کسمسا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ کاوش کو اس کا نیند میں بھی خود سے دور جانا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے رضوہ کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح پھر سے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ابھی کچھ دیر سونے کی وجہ سے وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ اس کو یوں سوتا دیکھ کر کاوش شوخی سے مسکرایا۔ دل پھر سے شرارت کرنے پر آمادہ ہو رہا تھا اور ایک بار پھر وہ اپنے دل کی خواہش کو سنتے ہوئے ایک بھرپور جسارت کر بیٹھا تھا۔ رضوہ جو گہری نیند میں سو رہی تھی، کاوش کی اس گستاخی پر اس کی نیند پوری طرح سے اڑی تھی۔ رضوہ کو جب لگا کہ وہ اب برداشت نہیں کر پائے گی تو اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کو خود سے دور کیا تھا۔ اب بہت برے ہیں، بری طرح شرماتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ برا کیوں ہوں یار، میں تو تمہیں پیار کر رہا تھا۔ وہ اس کی کمر کو سہلاتا ہوا شوخ لہجے میں بولا۔ آپ مجھے پریشان کر رہے تھے اور میری نیند بھی خراب کر دی آپ نے۔ ایک اور شکایت کی گئی، تمہاری یہ نیند ہی تو میری نیت خراب کر رہی تھی جانا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا، جبکہ رضوہ کی شرم سے آنکھیں مزید جھک گئی تھیں۔ آپ بہت برے ہیں، بری طرح شرماتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ اب برا کیوں ہوں میں یار؟ وہ اس کی کمر کو سہلاتا ہوا شوخ لہجے میں بولا۔ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں اور میری نیند بھی خراب کر دی آپ نے۔ ایک اور شکایت کی گئی، تمہاری یہ نیند ہی تو میری نیت خراب کر رہی تھی جانا۔ وہ اس کے چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا، جبکہ رضوہ کی شرم سے آنکھیں مزید جھک گئی تھیں۔ اور میں چاہتا ہوں جب تم میرے قریب ہو تو صرف مجھے دیکھو، مجھے سوچو، مجھ پر توجہ دو۔ تمہارے ہونٹوں سے نکلا ہر ایک لفظ صرف میرے لیے ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر انگوٹھے سے اس کے ہونٹ کو سہلاتا ہوا بولا۔ اس کے ہر ایک لفظ میں رضوہ کے لیے محبت تھی، بے پناہ محبت۔ وہ محبت جس میں جنون تھا، دیوانگی تھی۔ دو گی نا؟ اس کا چہرہ تھوڑا سا اونچا کیا تو رضوہ نے اپنی جھکی نظروں کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ اس کے اس انداز پر کاوش کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ اس پر پھر سے جھکا تھا۔ کاوش، مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز سونے دیں۔ اس کو پھر سے رات والے موڈ میں آتا دیکھ کر وہ التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ رضوہ کی آواز پر کاوش نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جو نیند کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم اچھے سے اپنی نیند پوری کر لو تاکہ بعد میں تمہاری یہ نیند مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ زو معنی لہجے میں کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اس کے اوپر کمفرٹر صحیح کرتا ہوا اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ رضوہ جو نیند کے خمار میں تھی، اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر پھر سے نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ وہ بیڈ پر لیٹی بس یک ٹک چھت کو گور رہی تھی۔ اس کی زندگی میں ایسا بھی ہوگا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پہلے تو اس شخص سے محبت ہوئی جس سے وہ نفرت کرتی تھی، اور اب جب اس سے محبت ہوئی تو وہ اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ نفرت تھی یا غصہ، مگر وہ
اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اس کو گئے ہوئے، اور ان 2 دنوں میں اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ پچھلے 2 دنوں میں وہ اتنا رو چکی تھی کہ لگتا تھا اب جیسے آنسو بھی ختم ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں کہاں تھا وہ، کس حال میں، اس کو کچھ معلوم نہیں تھا، مگر منال کا دل تڑپا تھا حیدر کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ وہ ایسے ہی لیٹی اپنی سوچوں میں گم تھی جب کوئی دروازہ زور سے بند کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ آواز پر منال نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تو حیدر کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ حیدر، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنا پریشان رہی ہوں آپ کے لیے۔ وہ اس کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی جبکہ حیدر کا چہرہ سپاٹ تھا۔ دم گھٹ رہا تھا میرا، اس گھر میں سکون چاہتا تھا میں، مگر اب لگتا ہے میری زندگی میں سکون باقی نہیں رہا۔ وہ منال کو بے دردی سے خود سے دور کرتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس دن یہاں سے جانے کے بعد وہ سیدھا اپنے فلیٹ پر گیا تھا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اس کے لیے خاص تھے اور ان دونوں نے ہی اس کے ساتھ ایسا کیا تھا، جبکہ اس کے سرد لہجے میں کہی گئی بات پر منال کو بری طرح سے چوٹ لگی تھی۔ جس شخص کو اس نے اپنے لیے صرف محبت بھرے الفاظ کہتے سنا تھا، آج وہ اس سے دوری چاہتا تھا، اس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کر رہا تھا۔ حیدر پلیز، بس تم میری ایک بار بات سن لو، میں تمہیں سب سچ بتانے ہی والی تھی، لیکن اس دن کب بتانے والی تھی تم مجھے منال؟ آخر کب؟ وہ اس پر دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر منال کا ننھا سا دل سہم سا گیا تھا۔ اگر تمہیں بتانا ہوتا نا تو تم پہلے دن ہی سب بتا دیتی، مگر نہیں، تم کیوں بتاتی؟ تم تو اپنی نفرت اپنے بدلے میں آ کر مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہوئی تھی نا؟ وہ اس وقت غصے میں بولتا ہوا منال کو کہیں سے اپنا حیدر نہیں لگ رہا تھا۔ حیدر، میں مانتی ہوں، پر ایک بار میری بات تو سن لو، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ تمہیں کیا لگا منال، یہ سب جاننے کے بعد میں سمجھ نہیں پاؤں گا؟ تمہیں مجھے ناپسند کرنے کی کیا وجہ تھی؟ سب سمجھ چکا ہوں میں منال۔ میری تم سے محبت سچی تھی منال، لیکن افسوس میں تمہاری طرف سے بھی غلط فہمی کا شکار رہا۔ اس بار اس کا لہجہ نم ہوا تھا۔ حیدر، تم جو کہہ رہے ہو وہ سب ٹھیک ہے، مگر میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ پہلے مجھے غلط فہمی تھی تمہیں لے کر، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب ختم ہوتی چلی گئی تھی، اور پھر میرا دل بھی تمہیں کب چاہنے لگا مجھے بھی خبر نہیں ہوئی۔ بس تمہیں بتاتے ہوئے ڈرتی تھی، صرف اسی دن کی وجہ سے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو حیدر خوشی سے جھوم اٹھتا، مگر اب حالات الگ تھے۔ چلو مان لیا تمہاری نفرت اپنی بہن کی وجہ سے تھی، مگر تم نے تو مجھ سے میری بہن کے بارے میں بھی سب چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ مانا کہ میں نے آج تک تم سے اپنی بہن کا ذکر نہیں کیا، مگر تم تو سب جانتی تھی نا یہ سب، پھر بھی تم نے مجھ سے چھپا کر رکھا۔ کیا یہی تھی تمہاری محبت؟ وہ ٹوٹے لہجے میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ جن 2 لوگوں سے اس نے اتنی محبت کی تھی، آج ان دونوں نے ہی اس کا بھروسہ توڑا تھا۔ میں مجبور تھی حیدر، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا رضویٰ کے بارے میں تو تم یقیناً اپنے ڈیڈ کے کہنے پر ان دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ تم اپنے ڈیڈ کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ منال کو آج موقع ملا تھا اپنی صفائی پیش کرنے کا، جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی لگتا تھا کہ میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، مگر ایسا تو نہیں تھا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اس کے اس طرح سے پیچھے ہونے پر منال کو لگا جیسے وہ اس سے دور جا رہا ہو۔ نہیں حیدر، ایسا نہیں ہے، میں وہی منال ہوں جس سے تم نے محبت کی۔ وہ حیدر کے دونوں بازوؤں کو تھامتی ہوئی بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم وہی منال ہو جس سے میں نے محبت کی، لیکن تمہارے دھوکے نے میرا اعتبار توڑا ہے، میرا مان توڑا ہے۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں سے نظریں چراتا ہوا بولا۔ اس کا دل پگھل رہا تھا منال کی حالت دیکھ کر، مگر وہ خود کو پتھر بنائے کھڑا رہا۔ اور رہی بات رضویٰ کی، تو میرا اب بھی وہی فیصلہ ہے، میں اس شخص کے پاس اپنی بہن کو نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے منال کے ہاتھوں کو بری طرح سے جھٹکا اور بغیر اس کی طرف دیکھے واش روم میں چلا گیا، جبکہ منال اس کے اس طرح سے کرنے پر روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی سسکی کی آواز سن کر حیدر نے سختی سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ نیکسٹ سین، وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی جب ایک پل کے لیے اس کے چلتے ہاتھ رکے تھے۔
وہ جب بھی خود کو یوں آئینے میں دیکھتی تو اپنے آپ کو دیکھ کر حیران ہی رہ جاتی تھی۔ وہ پہلے سے ہی اتنی خوبصورت تھی یا کاوش کی محبت نے اس کو ایسا بنا دیا تھا؟ ہاں، یہ کاوش کی محبت کا ہی اثر تھا۔ اس کے دل نے سرگوشی کی تھی۔ اپنے دل کی اس بات پر رضویٰ کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہر لمحہ اس سے ڈرنے والی لڑکی اب اس کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ یہ اس کی محبت کا ہی تو جادو تھا جو وہ ہر وقت بس اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کیا بات ہے، اکیلے اکیلے کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ کاوش پیچھے سے اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ کب کمرے میں آیا تھا۔ کاوش کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ آپ کب آئے؟ رضویٰ کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے آئینے میں سے کاوش کی طرف دیکھا جو اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جب تم میرے خیالوں میں گم تھی؟ وہ اس کے بالوں سے آتی شیمپو کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا ہوا بولا۔ وہ کہیں بھی چلا جائے اس کو سکون صرف رضویٰ کے قریب آ کر ہی ملتا تھا۔ اس کی شدید قربت پر رضویٰ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی بند آنکھیں دیکھ کر کاوش ہلکے سے مسکرایا اور اپنے کوٹ کی پاکٹ سے ایک خوبصورت سا پینڈنٹ نکال کر اس کی سراہی دار گردن میں پہنایا تھا۔ رضویٰ بس آنکھیں بند کیے اس کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ میری زندگی کا پہلا تحفہ اپنی زندگی کے لیے۔ آنکھیں کھول کر بتاؤ جانا کیسا لگا؟ وہ پھر سے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکاتا ہوا بولا تو رضویٰ نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی نظر جیسے ہی اپنے گلے میں موجود پینڈنٹ پر پڑی تو بس وہ اس کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کو کاوش کی پسند پر رشک آیا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، وہ اس کو چھوتی ہوئی بے خودی کے عالم میں بولی۔ اس کی اس بے خودی پر کاوش ہلکے سے مسکرایا تھا۔ خوبصورت تو ہے لیکن تم سے کم، بلکہ تمہاری گردن میں آ کر اس کی خوبصورتی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے پینڈنٹ پر انگلی پھیرتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ اس کی انگلی مزید سفر کرتی رضویٰ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کے اس طرح سے کرنے پر کاوش کو کچھ وقت پہلے والا واقعہ یاد آیا جب وہ ایسے ہی گھبراتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، میں تمہارے لیے اتنا اچھا تحفہ لایا ہوں، بدلے میں مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا؟ اس کی اس نئی فرمائش پر رضویٰ کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ کب کیا کر جائے اس کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا گیا تھا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں رضویٰ، اور میری یہ چاہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور اپنی اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت برے ہیں آپ، الفاظ پھر سے دہرائے گئے تھے۔ چلو آج تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں کتنا برا ہوں۔ رضویٰ کو معلوم تھا کہ اب فرار کی راہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کو روکنا رضویٰ کے بس میں نہیں تھا۔ نیکسٹ سین۔ حیدر کہاں جا رہے ہو؟ میری بات سنو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر جا رہا تھا جب یاسر صاحب نے پیچھے سے آواز دی تھی، مگر وہ نظر انداز کرتا آگے بڑھا۔ حیدر میں نے کہا نا رک جاؤ۔ اس بار انہوں نے تیز آواز میں اس کو مخاطب کیا تھا۔ ان کی آواز پر یسریٰ بھی لاؤنج سے نکل کر ان کے قریب آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے کتنی کوشش کی تھی اس سے بات کرنے کی، اس فلیٹ پر بھی گئے تھے مگر وہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ کیوں رکوں میں؟ اور کس حق سے روک رہے ہیں آپ مجھے؟ ان کی تیز آواز پر اس کے قدم رکے تھے اور پلٹ کر وہ چلایا تھا۔ باپ ہوں میں تمہارا، تمہیں میری بات سننی ہی ہوگی۔ ان کے لہجے میں حکم تھا، روب تھا، جبکہ ان کی بات سن کر حیدر تلخی سے مسکرایا تھا۔ باپ؟ ارے آپ جیسا خود غرض انسان باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، جس نے پوری زندگی صرف اپنے بارے میں سوچا، صرف اپنی خوشی کے بارے میں، اور آپ کی اس خوشی نے میری ماں کی جان لے لی۔ وہ ایک نفرت بھری نظر یسریٰ بیگم پر ڈالتا ہوا بولا۔ انہیں بنا کر لائے تھے آپ ہماری نئی ماں، جو ماں تو دور آپ کی بیوی بننے کے لائق بھی نہیں تھی۔ وہ نفرت سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں اپنے لیے نفرت محسوس کر کے یاسر صاحب تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ اور کیا بتاؤ گے آپ مجھے؟ ایک اور جھوٹی کہانی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس بار آپ کی باتوں پر یقین کر لوں گا؟ نہیں ڈیڈ، بالکل بھی نہیں۔ میں اب بچہ نہیں رہا جو آپ کی جھوٹی کہانی کو سچ مان لوں گا، جیسے 10 سال پہلے آپ پر یقین کر لیا تھا۔
وہ سخت لہجے میں ان سے مخاطب تھا اور زندگی میں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ بیٹا میری بات تو سنو، یاسر صاحب نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا۔ مت کہیں مجھے بیٹا، آپ یہ حق بہت پہلے کھو چکے ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہم نے اپنی ماں کو کھو دیا اور اب صرف آپ کی وجہ سے میں اپنی بہن سے بھی دور ہوں۔ اگر آپ حسن انکل کے ساتھ ایسا نہ کرتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ پتہ نہیں میری بہن کس حال میں ہوگی۔ اس کو اچانک سے رسوا کا خیال آیا تھا۔ کاوش سے ان کی اتنی نفرت کی وجہ وہ سمجھ چکا تھا۔ اب اس کو اپنی بہن کی بھی فکر ہوئی تھی، نہ جانے وہ اس کی بہن کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوگا۔ ایک بات سن لیں آپ، اگر آپ کی وجہ سے میری بہن کو کاوش نے ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ رسوا کو کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں اس کو صحیح سلامت تمہارے سامنے لے آؤں گا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ اس کی بات پر یاسر صاحب جلدی سے بولے تھے۔ وہ چاہے کتنے ہی خود غرض تھے مگر انہیں اپنی اولاد سے بہت محبت تھی۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا، جتنا اب تک آپ کر چکے ہیں کافی ہے ہمارے لیے۔ میں اپنی بہن کی حفاظت خود کر سکتا ہوں، اس لیے آپ کو ہمارے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک سرد نگاہ ان دونوں پر ڈالتا تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اس کو بس جلد ہی اپنی بہن تک پہنچنے کے لیے کاوش کا پتہ لگانا تھا، جبکہ اس کے انداز میں چھپی نفرت، اس کا سرد رویہ محسوس کر کے یاسر صاحب کھڑے ہی رہ گئے تھے۔ زندگی میں ایسا بھی وقت آئے گا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ نیکسٹ سین، کاوش اور کتنا کام باقی رہ گیا ہے آپ کا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ بیڈ شیٹ صحیح کرتی ایک نظر سامنے صوفے پر بیٹھے کاوش کی طرف دیکھ کر بیزاری سے بولی تھی۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے اس کو مسلسل لیپ ٹاپ میں کام کرتے ہوئے، اور وہ بیٹھی اس کے فری ہونے کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ اس کا کام ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ بس جانا آ رہا ہوں، لیکن آج رات میرا سونے کا ارادہ بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے اپنی نیند کو تو تم بھول ہی جاؤ۔ رسوا کی بات پر اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر شرارت سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ اس کی بات پر رسوا کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ اس کی باتیں ہی اس کو شرم سے پانی پانی کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اپنی بات کہہ کر کاوش پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور وہ اپنے ہونٹ چباتی اس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ کاوش، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس کو پھر سے مخاطب کیا تھا۔ ہاں پوچھو، لیکن یہاں آ کر بیٹھو، کیونکہ اتنی دور سے میں تمہیں دیکھوں یا سنوں، اس لیے میرے قریب آؤ۔ وہ اس کو صوفے پر اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا تو اس کی اس نئی فرمائش پر رسوا بس منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ جانتی تھی اگر وہ وہاں چلی گئی تو بات تو ہرگز نہیں کر پائے گی۔ وہ نہیں، اپنا کام کر لیں، میں پھر بعد میں پوچھ لوں گی۔ اس کے اس جواب پر کاوش نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ اچھا چلو وہیں سے بتاؤ، کیا کہنا چاہ رہی تھی تم؟ اس کو رسوا کا چہرہ دیکھ کر اس پر یکدم سے بہت پیار آیا تھا، اس لیے فوراً سے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ آپ پہلے مجھے اتنا کیوں ڈراتے تھے اور ڈیڈ سے اتنی نفرت، اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھ کر سوال کر رہی تھی جو ہر وقت اس کے دماغ میں چلتا رہتا تھا۔ موم کے انتقال کے بعد آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے اور اب واپس آئے تو اتنی نفرت، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ تب چھوٹی تھی، اس لیے اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ کیا کچھ کر چکا تھا ان کے ساتھ۔ جبکہ اس کے سوال پر کاوش کچھ دیر تو خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تو تھا کہ اس کو اس کے باپ کی کرتوتوں کے بارے میں بتا دے، لیکن وہ یہ سب بتا کر اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس تمہارے ڈیڈ اور میرے ڈیڈ کے بیچ کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے ان پر غصہ ہے۔ اس نے جیسے بات ختم کر دی تھی۔ غصہ تو مجھے بھی بہت ہے ان پر۔ اس کی بات سن کر رسوا کھوئے کھوئے انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر کاوش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں کیوں غصہ ہے ان پر؟ وہ لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ مجھے کیوں ڈراتے تھے۔ پتہ ہے کتنا ڈر جاتی تھی میں آپ سے۔ وہ پھر سے اپنے اسی سوال پر آئی تھی، آنکھوں میں شکوہ تھا۔ کیا کروں؟ تمہارے چہرے پر ڈر ہی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، بس اس لیے ڈراتا رہتا تھا تمہیں۔ وہ اس کا رخسار نرمی سے سہلاتا ہوا بولا اور اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کی
بات سن کر رسوا ناراضگی لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چاہے مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، آپ برے ہی دہی بہت برے ہیں، آپ کو اچھا لگتا تھا اور میری جان نکلنے کو رہتی تھی، اس نے بہت پر زور دیتے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کر کر بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ یار ڈراتا تھا تو پیار بھی تو کرتا تھا نا، تمہارا ڈر ختم کرنے کے لیے۔ کاوش نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ رسوا جو کھڑی ہوئی تھی اس کے کھینچنے پر لڑکھڑا کر اس کے اوپر آ گری تھی۔ رہنے دیں، مجھے ایسے پیار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے خفگی سے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کیا تھا۔ ناراض سی وہ اس کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے، پر مجھے تو تمہیں ایسے ہی پیار کرنا ہے۔ اس پر اپنی گرفت سخت کرتا وہ پھر سے اس کو بے بس کر چکا تھا۔ نیکسٹ سین۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ 1 ہفتہ ہو گیا ہے اور تم اب تک اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگا پائے۔ اسی دنیا میں ڈھونڈنے کو بولا ہے میں نے تمہیں، دوسری دنیا میں نہیں۔ وہ فون پر دھاڑتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آج وہ پورے ہفتے بعد گھر واپس آیا تھا اور اس پورے ہفتے میں وہ رسوا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگا پایا تھا، اور اب اس کا غصہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ میں اب کچھ نہیں سنوں گا، صرف 1 دن ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تم مجھے آفس میں اپنی شکل مت دکھانا۔ حیدر سخت لہجے میں بولتا ہوا فون کٹ کر چکا تھا اور موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا وہ پاگلوں کی طرح رسوا کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ جانے کاوش اس کی بہن کے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہوگا، یہ سوچ آتے ہی وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اس کو اچانک کمرے میں غیر معمولی خاموشی اور کسی کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ کمی منال کی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا تو وہ اس کو کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ اس سے ناراض تھا، مگر اس کی کمرے میں غیر موجودگی نے اس کو پریشان کیا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورا گھر تلاش کر لیا، مگر وہ اس کو کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ پریشان سا پھر سے اپنے کمرے میں آیا تو یکدم اس کی نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں ایک لیٹر رکھا ہوا تھا۔ حیدر نے تیزی سے اس لیٹر کو اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ یہ منال کا لیٹر تھا جو وہ جانے سے پہلے اس کے لیے لکھ کر گئی تھی، اور آخر میں کاوش کا ایڈریس بھی تھا جہاں اس وقت وہ رسوا کے ساتھ تھا۔ کیا وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اس کے اس مشکل وقت میں؟ اور اس کی ذرا سی ناراضگی برداشت نہیں کر پائی وہ۔ اس کے دماغ میں کتنے ہی سوال چل رہے تھے جن کے جواب صرف منال ہی دے سکتی تھی، لیکن اس کو پہلے اپنی بہن کے پاس جانا تھا، اس کو واپس لانا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ منال سے پوچھے گا کہ وہ اس کو چھوڑ کر ایسے کیسے جا سکتی ہے۔ وہ اس کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا، بالکل بھی نہیں۔ وہ تیزی سے اپنے بیڈ سے اٹھا اور باہر نکلا تھا۔ اس کو بس اب اپنی بہن کے پاس جانا تھا جس کی تلاش میں وہ اپنا سکون تک برباد کر چکا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کچھ بنانے کا سوچ رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ اس نے حیران ہو کر ایک نظر سامنے لگی گھڑی کی طرف دیکھا جو اس وقت 12 بجا رہی تھی۔ کاوش اتنی جلدی آ گئے؟ کاوش کے علاوہ اس کے دماغ میں کسی اور کا خیال ہی نہیں آیا تھا، کیونکہ اس نے ابھی تک یہاں کسی کو آتے جاتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کاوش کو گئے ابھی کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے، اس لیے وہ حیران ہوئی تھی اس کی اتنی جلدی واپسی پر۔ دوسری طرف اس کا دل بھی خوش ہوا تھا۔ یکدم سے اس کے ذہن میں صبح والا منظر گھوم گیا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے کاوش کو آفس بھیجا تھا، اور وہ جاتے جاتے اس کو دھمکی بھی دینا نہ بھولا تھا۔ اس کی دھمکی کا سوچ کر رسوا کی ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ اپنی پلکیں تک جھپکانا بھول گئی تھی، جبکہ حیدر کا حال بھی اس سے کچھ کم نہیں تھا۔ بھائی، بہت آہستہ آواز میں اس نے اسے پکارا تھا۔ اتنے دنوں بعد اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس کی آواز پر حیدر جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر رسوا کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ ایک مضبوط شخص تھا، مگر ضبط کرنے کے باوجود اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ رسوا، کیسی ہو میری جان؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے دیر تو نہیں کی نہ آنے میں؟
हैदर उसके चेहरे को थाम कर बेचैनी से बोला। वो पागलों की तरह उसका जायजा ले रहा था, ऐसे जैसे काविश के जुल्म का कोई निशान ढूंढ रहा हो। वो अपनी फिक्र में ये तक ना सोचा कि अगर वो उस पर जुल्म करता तो उसको कैद करके रखता। भाई आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं और यहाँ कैसे आए आप? रिजवा की हैरानी अभी भी कम नहीं हो रही थी। कितना चाहा था उसने हैदर से मिलने का और आज वो उससे मिली थी। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? काविश ने तुम्हें डराया हुआ है? पर तुम फिक्र मत करो, मैं अब आ गया हूं, मैं ले जाऊंगा तुम्हें यहाँ से। उसको सुकून मिला था रिजवा को सही सलामत देखकर। नहीं भाई, काविश ने ऐसा कुछ नहीं किया, और वो क्यों करेंगे ऐसा? वो नासमझी से हैदर की तरफ देख रही थी। डैड की वजह से उन्होंने काविश के डैड के साथ गलत किया और वो तुमसे इस चीज का बदला न ले। वो परेशानी से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। कैसा बदला भाई? उसने हैदर का बाजू थाम लिया था। उसकी बात सुनकर फिर हैदर उसको सब बताता चला गया। रिजवा सांस रोके बस उसको सुन रही थी। इसलिए मैं तुम्हें ले जाने आया हूं, तुम बस चलो मेरे साथ। हैदर अपनी बात खत्म करके जल्दी से बोला था, जबकि रिजवा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका बाप काविश के डैड के साथ ऐसा कर चुके हैं। नहीं भाई, आपको गलत लग रहा है, काविश ऐसे नहीं है। उन्होंने मेरे साथ कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, बस डैड से नफरत करते हैं, और आज उनकी नफरत की वजह मुझे मालूम हो गई है। रिजवा ने अपने भाई की गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी, जबकि उसकी बात सुनकर हैदर हैरान ही तो रह गया था। ये तुम क्या कह रही हो? इतना कुछ होने के बाद भी वो कोई बदला नहीं ले रहा तुमसे? हैदर बेयकीनी से उसकी तरफ देख रहा था। तो क्या उसकी सोच गलत थी काविश के लिए? जी भाई, काविश ऐसे नहीं है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं बहुत खुश हूं उनके साथ। उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी महसूस करके हैदर सोच में पड़ गया था। इसके बावजूद क्या तुम मेरे साथ जाओगी? हैदर ने एक आखिरी सवाल उससे किया और अपने सामने खड़ी रिजवा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। नेक्स्ट सीन। क्या मैं पूछ सकती हूँ यासिर कि ये सब क्या है? युसरा बेगम उनके ऑफिस में दाखिल होते ही तेज आवाज में उनसे मुखातिब हुई और फाइल उनके सामने पटकने के अंदाज में रखी दी। यासिर साहब जो फोन पर किसी से बात कर रहे थे, युसरा के इस अंदाज में उनके माथे पर बल पड़ गए थे। ये क्या हरकत है युसरा? ये मेरा ऑफिस है, घर नहीं, जो तुम इस तरह से चीख रही हो। यासिर गुस्से में फोन कट करके अपने सामने खड़ी युसरा से सख्त लहजे में मुखातिब हुए थे। जानती हूं मैं कि ये तुम्हारा ऑफिस है, मगर मुझे ये बताओ कि ये सब क्या है? तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो मेरे साथ? वो उनको फाइल की तरफ देखकर इशारे करती बोली थी। आज सुबह जब वो अपनी वार्डरोब में घुस रही थीं, तो उनकी नजर इस फाइल पर पड़ी। ये प्रॉपर्टी की फाइल थी जिसमें यासिर ने अपना सब कुछ हैदर और रिजवा के नाम कर दिया था। उनका इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं था। ये देखकर युसरा का तो खून ही खौल उठा था। वो सीधा यासिर के ऑफिस में आई थी। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, बल्कि मेरी चीजों पर जिसका हक है बस उसके नाम किया है ये सब, और मुझे नहीं लगता इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात है। वो आम से लहजे में बोले। हैदर की बातों ने उन्हें अपनी ही नजरों में गिरा दिया था। बहुत तकलीफ हुई थी उन्हें अपने बेटे के मुंह से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर। सही तो कह रहा था वो। आज तक उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा था, और अब अपनी गलती पर पछताने के अलावा वो और कर भी क्या सकते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि ये सब हैदर के नाम करके वो उससे अपनी गलती की माफी मांगेंगे। वो जानते थे कि हैदर और रिजवा उन्हें माफ नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें कोशिश तो करनी थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो यासिर, इतने साल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं, मैं इतनी आसानी से तुम्हें सब कुछ अपने बच्चों के नाम नहीं करने दूंगी। तुम्हारी प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक है। वो जैसे पागल होने को थी। इतने सालों से वो जिस चाह में यासिर के साथ थी, आज वो उनके हाथ से जाती हुई महसूस हो रही थी। हाँ, तुमने इतने साल मेरे साथ गुजारे हैं, लेकिन ना तुम मेरे बच्चों के दिल में जगह बना सकी और ना मेरे घर में। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं तुमसे शादी करके इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा। शायद अल्लाह मुझे इसी बात की सजा दे रहा है कि औलाद होने के बावजूद भी मैं बिल्कुल तन्हा रह गया हूँ। उनके लहजे में गहरा दुख था। रिजवा तो पहले ही उनके पास नहीं थी, और हैदर भी उस दिन के बाद से जो गया था घर वापस नहीं आया था। अब सही मानों में उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था।
واہ یاسر علی، اتنے سال میرے ساتھ گزار لیے، اس وقت نظر نہیں آئی اپنی غلطی جب اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے تھے؟ اور آج جب مجھے میرا حق دینے کی باری آئی ہے تو پیچھے ہٹ رہے ہو؟ نہیں، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ کتنا کچھ کیا میں نے یہ سب کچھ پانے کے لیے، اور میں ایسے خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ یسرا کو آج اپنے ہاتھ سے سب کچھ جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر یاسر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب کیا کچھ کیا؟ کہیں تم نے ہی سارا کو تو وہ سب؟ یاسر صاحب نے اپنی بات بیچ میں ہی چھوڑی تھی۔ ہاں صحیح پہچانا، میں نے ہی سارا کو وہ سب تصویریں دی تھیں۔ میں نے یہ سب اس دن کے لیے نہیں کیا تھا کہ تم مجھے اپنی پراپرٹی میں حصہ نہ دو۔ میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے میرا حق چاہیے۔ یسرا غصے میں سب کچھ بولتی چلی جا رہی تھیں۔ ان کو آج سب اپنے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی بار کہنی ہے یہ بات؟ جبکہ یاسر صاحب میں تو اب بولنے تک کی ہمت نہیں تھی۔ ان کا کیا آج ان کے سامنے آ رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہیں صرف میری دولت سے محبت ہے، لیکن تم اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہو، مجھے اس کی ہرگز امید نہیں تھی۔ وہ دھاڑے تھے، ان کو اپنے دل میں ایک درد سا محسوس ہوا تھا۔ اور میں یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہوں گی؟ مجھ سے اس کی امید بھی مت رکھنا، مجھے میرا حصہ چاہیے۔ اپنی بات کہہ کر یسرا تیزی سے وہاں سے نکلی تھی، جبکہ اتنے بڑے دھوکے پر یاسر صاحب کو بڑا افسوس ہوا تھا۔ صرف اس عورت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی برباد کی تھی۔ ان کے دل کا درد تیزی سے بڑھا اور یکدم سے وہ زمین پر گرے تھے۔ نیکسٹ سین، وہ بیڈ پر لیٹی ادھر سے ادھر کروٹ بدل رہی تھی۔ کچھ وقت پہلے وہ اسی کمرے میں رہتی تھی، مگر آج اس کو اپنے اس کمرے میں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اور اس کو سکون ملتا بھی کیسے؟ اس کا سکون تو اس گھر میں تھا جہاں حیدر رہتا تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر آنا اس کے لیے مشکل تھا، مگر اس گھر میں حیدر کے بغیر رہنا، اس کی بے رخی سہنا، وہ سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا اسے۔ اس نے نمرہ بیگم کو فی الحال تو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر آنے والے وقت کے بارے میں اس نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ شاید اس کو یقین تھا کہ حیدر اس کو لینے آ جائے گا۔ وہ پریشان ہو کر اس بار سیدھی لیٹ گئی اور اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ شاید اس طرح اس کو نیند آ جائے۔ کچھ پل ایسے ہی لیٹی رہی جب اس کو اپنے اوپر شدید دباؤ محسوس ہوا تھا۔ منال کو خوف سا محسوس ہوا، مگر وہ ایسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی جب کسی نے اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ منال نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو ایک پل کے لیے حیران ہی رہ گئی تھی۔ حیدر! اپنی گردن اس کی گرفت میں ہونے کی وجہ سے منال بمشکل اس کا نام لے پائی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ اس کا چہرہ آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ گھر چھوڑ کر کس کی اجازت سے آئی تم؟ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس کی گردن پر اپنا دباؤ بڑھایا تھا۔ منال کو اب اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، مگر اس کی گرفت اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ اس کے گھر چھوڑنے سے حیدر کو کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ بولو، کیوں آئی میری اجازت کے بغیر؟ اس بار لہجے میں سختی آئی تھی۔ تمہاری وجہ سے، تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی مجھ سے۔ منال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اس کی سخت پکڑ سے۔ حیدر پلیز، مجھے سانس نہیں آ رہا، اس نے التجا کی تھی اس سے جو اس پر بے رحم بنا ہوا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر حیدر نے یکدم اس کی گردن کو آزاد کیا تھا۔ مجھے بھی اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا جب تم مجھے گھر میں نہیں ملی تھی، وہ اس کے آنسو صاف کرتا نرم لہجے میں بولا تھا۔ اس نے منال کو احساس دلایا تھا کہ اس کے جانے سے اس نے کیسا محسوس کیا تھا۔ میں کیا کرتی وہاں رہ کر جب تم ہی مجھ سے ناراض تھے؟ تمہارے علاوہ میرا وہاں اور کون ہے؟ اس بار پھر سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس کو حیدر کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہا تھا۔ مجھے مناتی، لیکن تم نے تو ایک بار بھی کوشش نہیں کی، وہ باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا ہوا بولا تھا۔ اتنے دنوں بعد اس کو خود پر یوں مہربان ہوتا دیکھ کر منال کو اندر تک سکون ملا تھا۔ کوشش کی تھی میں نے، لیکن تمہارا غصہ تھا کہ بس میں موقع دے رہا ہوں، اب پھر سے کوشش کرو۔ وہ اس پر اپنی پکڑ مزید سخت کرتا ہوا بولا، جبکہ منال کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔
اس کے اتنی قربت اور خود پر جمی نظروں سے اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں موقع دیا تھا میری ناراضگی ختم کرنے کا، اب میں اپنے طریقے سے ختم کروں گا۔ آج اس کو حیدر کے ہر عمل سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ منال نے کچھ بولنا چاہا۔ چپ، بالکل چپ۔ آج اس کے ہر انداز میں ایک جنون سا تھا جو منال کی گھبراہٹ کو بڑھا رہا تھا۔ اس کے ہر عمل سے منال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس سے کتنا سخت ناراض تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ دروازہ بند کرتا گھر میں داخل ہوا تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ جانے کیوں یہ خاموشی اس کو اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جب بھی وہ آفس سے واپس آتا تو رضویٰ اس کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ملتی تھی، مگر آج لاؤنج خالی تھا۔ تو کیا وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ اس کے دل نے سرگوشی کی تھی۔ آج صبح جب وہ معمول کے مطابق آفس جانے سے پہلے نمرا بیگم کے پاس گیا تو وہاں منال کو دیکھ کر حیران ہوا تھا، مگر پھر جو منال نے اس کو بتایا وہ سب سن کر اس کے دل کو سکون بھی ملا تھا۔ مگر اس کا سکون تب ختم ہوا جب منال نے اس کو یہ بتایا کہ وہ حیدر کو بتا چکی ہے کہ رضویٰ کہاں ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکا، مگر ایک طرح سے صحیح بھی ہوا تھا۔ اس سے وہ رضویٰ کی مرضی بھی جان جائے گا کہ کیا وہ اس کو چاہتی ہے۔ مگر گھر کی خاموشی نے اس کی خوشی کو ختم کر دیا تھا۔ کاوش، آپ آ گئے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید اداس ہوتا، رضویٰ بیڈ روم سے نکلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کاوش بے یقینی سے اپنی باہوں میں موجود رضویٰ کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیا اس کی محبت جیت گئی؟ ہاں، رضویٰ نہیں گئی تھی، وہ اس کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ کاوش نے پرسکون ہو کر اس کو خود میں بھینچ لیا تھا۔ آپ کو پتا ہے آج بھائی آئے تھے، انہوں نے مجھے سب بتا دیا۔ رضویٰ اس کی باہوں میں سکون سے آنکھیں بند کیے اس سے سوال کر رہی تھی۔ وہ حیدر کے ساتھ نہیں گئی تھی، اس نے حیدر کو بول دیا تھا کہ یاسر جب تک کاوش سے اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگیں گے وہ وہاں نہیں جائے گی۔ اس کے اس فیصلے کو حیدر نے دل سے قبول کیا تھا کیونکہ وہ بھی یہی کچھ چاہتا تھا یاسر صاحب سے، اور نہ اس نے رضویٰ سے زبردستی کی تھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے۔ اس کی بہن خوش تھی، یہ اس کے لیے کافی تھا، اور کاوش کے لیے غلط فہمی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ جانتا ہوں میں، اس نے رضویٰ کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ آپ نے کبھی مجھے اس بات کا احساس ہونے نہیں دیا کہ میرے ڈیڈ کیا کر چکے ہیں آپ کے ڈیڈ کے ساتھ۔ آپ بہت اچھے ہیں کاوش، بہت زیادہ۔ اس نے پھر سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ آج اس کو کاوش کی محبت پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ پر میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے بھائی کے نکاح کی بات مجھ سے چھپا کر رکھی۔ یکدم سے حیدر کی بات یاد آنے پر وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ اگر آج بھائی مجھے نہ بتاتے تو مجھے کبھی معلوم ہی نہ ہوتا، نہ آپ نے کبھی ذکر کیا۔ یہ کیا بات ہوئی یار، اب حالات ہی ایسے تھے کہ میں تمہیں کیسے بتاتا۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا کر بولا تو رضویٰ کی ناراضگی ابھی بھی قائم تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، اس بات کے لیے میں آپ سے ناراض ہوں، اس لیے آج آپ کو کھانا بھی نہیں ملے گا۔ وہ خفا خفا سے اس کو بڑی حسین لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم آج کھانا نہ دو، میں تم سے ہی اپنا پیٹ بھر لوں گا۔ وہ اس کو باہوں میں اٹھاتا ہوا شرارت سے بولا تو رضویٰ نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ جب واش روم سے نکلی تو اس کی سب سے پہلے نظر بیڈ پر لیٹے حیدر پر پڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر منال کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ٹاول صوفے پر ڈالتی بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ کل تک وہ خود کو کتنا تنہا محسوس کر رہی تھی، ایک کمی سی لگ رہی تھی اس کو اپنی زندگی میں حیدر کے بغیر، مگر اب وہ مکمل تھی کیونکہ وہ اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ۔ منال حیدر کے قریب بیٹھی اس کو سوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ سوتا ہوا کتنا معصوم لگ رہا تھا، لیکن اس کو جب وہ غصہ کرتا تھا اس کے چہرے کی یہ معصومیت کہیں کھو سی جاتی تھی۔ منال بہت محبت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو رہی تھی۔ حیدر کا غصے سے لال سرخ چہرہ یاد کر کے منال نے جھرجھری لی تھی۔ اس کے چھونے سے بھی جب وہ نہ جاگا تو منال کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے حیدر کے بالوں میں اپنی انگلی پھنسا کر اس کے بالوں کو بہت زور سے کھینچا تھا۔ اس کے اس طرح سے کرنے پر حیدر نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولیں۔ پہلے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آیا،
مگر منال کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی، جو اپنی مسکراہٹ کو بمشکل روکے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ چہرے پر خفگی لیے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے تو تمہیں جگایا ہے، میری نیند خراب کر کے خود آرام سے سو رہے تھے۔ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت لیے اس کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ تم ذرا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے اٹھاتے ہیں اپنے شوہر کو۔ اس کی اس گستاخی پر منال نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کے عمل میں اتنی سختی تھی کہ منال کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، مگر وہ رات کی طرح بے رحم بنا ہوا تھا۔ آپ بہت بے رحم ہیں حیدر، مجھے ہر بار تکلیف دیتے ہیں، وہ نم لہجے میں بولی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دور کیا تھا۔ اس کی آواز پر حیدر نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں نے رات ہی کہا تھا کہ میں اپنے طریقے سے ناراضگی ختم کروں گا، تم خود سے کرتی تو ایسا نہ ہوتا، لیکن میری جو ناراضگی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس کے گال کھینچتا ہوا محبت سے بولا۔ اس کو ذرا افسوس نہیں تھا اپنے رات کے رویے پر۔ اس کی بات سن کر منال کو غصہ آیا تھا۔ اپنی ناراضگی میں آپ نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ کر یکدم حیدر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوری منال، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، بس میں تھوڑا غصے میں تھا، وہ شرمندگی سے بولا، جبکہ منال کا ہرگز ارادہ نہیں تھا اس کو شرمندہ کرنے کا۔ بہت تکلیف دی نا میں نے تمہیں، سچ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، بس غصے اور ناراضگی میں ایسا ہو گیا مجھ سے۔ وہ اس کے گال کو نرمی سے سہلاتا ہوا بولا۔ جانتی ہوں میں حیدر، لیکن آپ کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے میں ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں، وہ حیدر کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جہاں وہ اپنا عکس دیکھ سکتی تھی۔ اس کی بات سن کر حیدر ہولے سے مسکرایا اور اس بار بہت نرمی سے اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اتنی محبت کرنے لگی ہو مجھ سے؟ وہ اس کے الجھے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتا ہوا بہت چاہ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محبت نہیں، عشق ہو گیا ہے تم سے حیدر علی، اور تمہارے اس عشق میں منال حیدر علی دیوانی ہو گئی ہے، وہ ایک ادا سے بولی اور بہت ہی چالاکی سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا اظہار سن کر وہ اس کی جان نہیں چھوڑنے والا تھا۔ کہاں جا رہی ہو یار، اب میرا اظہار محبت بھی سن لو۔ اس نے منال کی کلائی کو اپنی گرفت میں لینا چاہا، مگر وہ اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔ بعد میں سن لوں گی، پہلے جاؤ فریش ہو کر آؤ، امی سے بھی تو ملنا ہے۔ وہ 2 قدم اور دور ہوئی تھی اس سے۔ رات میں ان سے مل کر ہی تمہارے پاس آیا تھا، اس لیے اب فوراً سے یہاں آؤ، لہجے میں حکم تھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ اس کی طرف منہ بناتی ہوئی بولی تو حیدر یکدم سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ منال کو اپنی گرفت میں لیتا، اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے فون پر پڑی، جس کی اسکرین چمک رہی تھی۔ فون سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے آواز نہیں آئی تھی۔ انجان نمبر دیکھ کر حیدر نے جلدی سے کال پک کی، مگر کال پک کرتے ہی جو خبر اس کو سننے کو ملی تھی وہ اس کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ حیدر کیا ہوا، کس کا فون ہے؟ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر منال اس کے قریب آئی۔ ہمیں ابھی ہسپتال کے لیے نکلنا ہے۔ حیدر پریشان سا اپنی شرٹ اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر منال کو کچھ تو برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ نیکسٹ سین۔ حیدر، رضویٰ، انہوں نے باری باری ایک نظر اپنے بیڈ کے قریب اپنے دونوں بچوں کی طرف دیکھا۔ رضویٰ ان کو اس حال میں دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی، جبکہ حیدر خود پر ضبط کیے کھڑا ہوا تھا۔ ہسپتال سے فون آنے کے بعد وہ سیدھا یہاں آیا اور منال سے کاوش کا نمبر لے کر اس کو بھی فوراً ہسپتال بلایا تھا۔ وہ دونوں تو اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر جیسے ٹوٹ سے گئے تھے۔ اولاد اپنے والدین سے چاہے کتنا ہی ناراض ہو جائے، مگر ان کو تکلیف میں دیکھ کر خود بھی تڑپ اٹھتی ہے۔ رضویٰ اور حیدر کا بھی یہی کچھ حال تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ سے چاہے کتنے ہی ناراض، صحیح معنوں میں ان کو اس حال میں دیکھ کر ان دونوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ بیٹا، میں تم دونوں سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تمہاری ماں کے ساتھ اتنا غلط کیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو تم دونوں۔ درد کی وجہ سے وہ بمشکل بول پا رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حیدر نے ان کو خاموش کروایا تھا۔ کافی نہیں ہے بیٹا،
میں نے بہت غلط کیا، سارا کے ساتھ، حسن کے ساتھ۔ مجھے ان دونوں سے معافی مانگنے کا موقع نہیں ملا۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہی تو انہیں کاوش سے معلوم ہوا تھا کہ ان کا دوست بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس وقت وہ غصے میں تھے، اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، مگر آج ان کا دل تڑپ رہا تھا۔ لیکن میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس کے بیٹے سے معافی مانگنے کا موقع ملا مجھے، اور میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا۔ بیٹا کاوش، یہاں آؤ میرے پاس۔ انہوں نے اشارے سے دور کھڑے کاوش کو اپنے قریب بلایا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ آہستہ سے ان کی طرف بڑھا۔ میں جانتا ہوں تم اپنے باپ کی وجہ سے مجھ سے بہت نفرت کرتے ہو، جو جائز بھی ہے، لیکن کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ جو کچھ بھی میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا، اس سے معافی مانگنے کا موقع تو نہیں ملا مجھے، لیکن تم اس کے لیے مجھے معاف کر دو گے؟ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں تم سے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تھے، جبکہ کاوش کی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ اس کے باپ نے تو کبھی نفرت کی ہی نہیں تھی ان سے، نہ بدلہ لینے کا سوچا تھا۔ نفرت تو اس نے کی تھی، جبکہ اس کے باپ نے تو اس احساس سے اسے دور رکھنا چاہا تھا۔ بولو بیٹا، کیا معاف کرو گے؟ مجھے ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش سمجھ کر معاف کر دو۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو مرنے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ان کو بولتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، مگر وہ پھر بھی بول رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ ابھی بھی کاوش کے سامنے جوڑ رکھے تھے۔ ان کی بات سن کر کاوش نے ایک نظر روتی ہوئی رسوا کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں ریکویسٹ لیے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے التجا کو محسوس کر کے کاوش نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ اس نے صرف اپنی محبت کے لیے ان کو معاف کرنے کا فیصلہ لیا تھا، کیونکہ وہ رسوا کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کاوش کے ہاتھ رکھنے پر یاسر صاحب کو سکون ملا تھا، اور وہیں ان کے اچانک سے آنکھیں بند کر لینے پر کمرے میں رسوا کی چیخ گونجی تھی۔ کچھ دن بعد، فنکشن کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کاوش نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں بیٹا، میں نے اور بھائی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں چاہیے چھوٹا سا ہی صحیح، مگر فنکشن تو کر لیں۔ وہ محبت سے ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولی تو کاوش نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے حیدر کی طرف دیکھا تھا۔ پر ڈیڈ، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرا مطلب ہے کہ حیدر کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ ان دونوں کو فنکشن سے کوئی پرابلم نہیں تھی، مگر ان کے دوسرے فیصلے نے ان دونوں کو پریشان کیا تھا۔ نہیں بیٹا، اس کی بہت ضرورت ہے۔ تم نے سادگی سے نکاح کر لیا بغیر کسی فنکشن کے، اور پھر رسوا کی رخصتی بھی تو میں نہیں کر پایا۔ میرے دونوں بچوں کی ایسے ہی شادی ہو گئی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ لیں، گھر میں رونق بھی ہو جائے گی۔ یاسر صاحب نے بہت محبت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس دن ان کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی، مگر سب کی دعائیں ان کو پھر سے زندگی کی طرف لے آئی تھیں۔ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام یسریٰ کو طلاق دینے کا کیا تھا۔ اس بات پر یسریٰ نے بہت شور مچایا، دھمکی دی، مگر حیدر ان کو اپنے غصے سے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یاسر صاحب نے اپنا ایک فلیٹ یسریٰ کے نام کر دیا تھا، جس کو یسریٰ بڑے حق سے لے کر ان کے گھر سے روانہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک لالچی عورت تھی، ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا تھا۔ ہاں بھائی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک ہفتے بعد کا سوچا ہے ہم دونوں نے، تب تک بھائی صاحب کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی، رسوا کو بھی وقت مل جائے گا ان کے پاس رہنے کا، اور میں منال کو ساتھ لے کر ساری تیاریاں کر لوں گی۔ ان دونوں کی حالت سے بے خبر نمرا بیگم بڑے آرام سے اپنا فیصلہ سنا رہی تھیں، اور وہ دونوں بیچارگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آج وہ کتنا خوش تھا کہ رسوا کو اپنے ساتھ لے کر آ جائے گا، مگر نمرا بیگم نے اس کے سوچوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد رسوا تب سے ہی اپنے گھر رہ رہی تھی، جبکہ منال بھی اس کے ساتھ مل کر یاسر صاحب کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر اب جدائی کے لمحے حیدر کے حصے میں بھی آنے والے تھے۔ اب تم دونوں بتاؤ، تمہیں اس فیصلے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اب کی بار یاسر صاحب ان دونوں سے مخاطب ہوئے تھے۔ ان کی بات سن کر کاوش نے ایک نظر حیدر کے اترے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور نام گردن ہلائی تھی۔ نہیں چاچو، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ کاوش معصوم سی شکل بنا کر ان کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ان سے کہہ دے کہ اس کی بیوی کو اس کے ساتھ بھیج دیں، پھر چاہے فنکشن کبھی بھی کرتے رہیں۔
مگر اپنی اس معصوم سی خواہش کو اپنے اندر دبا گیا تھا۔ اس کا جواب سن کر یاسر صاحب مطمئن ہو کر نمرا بیگم سے باتوں میں مصروف ہو گئے، جبکہ وہ دونوں بے چینی سے اپنی اپنی بیوی کا انتظار کر رہے تھے جو نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ جبکہ منال اور رضوہ لاؤنج کے دروازے میں کھڑی ان دونوں کی شکل دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی ضبط کیے ہوئے کھڑی تھی۔ یہ آئیڈیا منال کا تھا جس میں رضوہ نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ ان دونوں کو پریشان کرتے رہتے تھے، اب ان دونوں کی باری تھی ان کو پریشان اور اپنے لیے تڑپتا ہوا دیکھنے کی۔ یاسر صاحب کو دوائی دینے کے بعد ان کو سونے کا کہہ کر وہ ٹرے لے کر کچن میں آئی تھی۔ آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو رضوہ کافی دیر تک ان کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے وقت کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ جب وہ سو گئے تو ان کے کمرے سے آ گئی تھی۔ وہ پوری طرح سے ان کی خدمت کر رہی تھی۔ اس نے ایک بیٹی کا فرض پوری طرح سے نبھایا تھا۔ اس کو اپنے لیے یوں پریشان اور فکر مند ہوتا دیکھ کر یاسر صاحب کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ شروع سے ہی رضوہ کو اپنے قریب دیکھنا چاہتے تھے۔ جس طرح سے وہ ان سے باتیں کرتی، آدھی بیماری تو ان کی یوں ہی ٹھیک ہو گئی تھی، اور اب ان کے ساتھ وقت گزارا تو رضوہ کی زندگی میں باپ کی کمی محسوس ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ٹرے شیلف پر رکھ کر اب اس کا ارادہ اپنے لیے کافی بنانے کا تھا، کیونکہ نیند تو اس کی اب مکمل اڑ ہی چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی کسی نے پیچھے سے اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ اس کا لمس اور جانی پہچانی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تو رضوہ کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سرگوشی کے انداز میں سوال کیا گیا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی کچن میں نہ آ جائے۔ تمہاری یاد آ رہی تھی تو چلا آیا، اور ویسے بھی محبت کرنے والے وقت نہیں دیکھتے جانم۔ وہ اس کے رخسار پر اپنے لب رکھتا ہوا محبت سے بولا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی تھی۔ اگر آپ کو کسی نے اس وقت یہاں دیکھ لیا تو؟ رضوہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ اس کا شوہر نہیں، کوئی غیر محرم ہو۔ کون دیکھے گا؟ چاچو سو چکے ہیں، ملازم ہوں گے نہیں، اور رہ گیا حیدر، تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ بھی اس وقت گھر میں موجود ہوگا؟ وہ اس کو کمر سے پکڑ کر شیلف پر بٹھاتا ہوا بولا تو رضوہ خاموشی سے لب چباتی رہ گئی تھی۔ اچھا یہ بتائیں، کھانا کھائیں گے؟ کوئی بات نہ ملنے پر رضوہ اس کی بھوک کا خیال آتے ہی یکدم فکر مندی سے بولی تھی۔ ہاں یار، بھوک تو بہت لگی ہے، وہ بھی شدت والی۔ چلو جلدی سے کمرے میں۔ وہ زو معنی لہجے میں بولتا اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھ کر اس پر مزید جھکا تھا، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر رضوہ کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا۔ اس کی بولتی نظروں سے گھبرا کر اس نے اپنی پلکیں جھکا لی تھیں۔ یار کچھ تو رحم کرو میری حالت پر، ایک تو ویسے ہی بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے کھڑا ہوں، اگر میرے سامنے ایسے ہی بیٹھی رہو گی تو سچ میں خود پر قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ کاوش؟ اس کی باتیں رضوہ کو بری طرح کنفیوز کر رہی تھیں۔ کاوش کاوش کر کے مجھے اور مت تڑپاؤ۔ ایک تو میری سمجھ نہیں آ رہا خالہ کو ایسا آئیڈیا آیا کہاں سے؟ اچھا خاصا تمہیں لینے آ رہا تھا میں آج۔ اس کو پھر سے اپنا غم یاد آیا تھا، جبکہ اس کی بات پر رضوہ کو اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا لب دانتوں میں دبایا تھا۔ میں یہاں تڑپ رہا ہوں اور تمہیں ہنسی آ رہی ہے، اب بھی بتاتا ہوں تمہیں تو۔ کاوش نے ناراضگی سے کہتے ہوئے سختی سے اس کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کی ہنسی بند کر چکا تھا۔ چلو آج رات تو مجھے سکون سے نیند آ جائے گی، وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ رضوہ نے بری طرح سے شرما کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا ہوا شوق ہوا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر رضوہ یکدم سے پیچھے ہٹی اور جلدی سے شیلف سے اتری تھی۔ وہ کچھ بھی کر جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ چلیں پھر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو رضوہ فوراً سے دور ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اس کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، تیزی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ اس کی جلد بازی پر کاوش مسکرا دیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ کیا ہوا، تم سو کیوں نہیں رہی ہو؟ نمرا بیگم نے جب کروٹ بدلی تو منال کو جاگتا دیکھ کر اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ امی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دروازے پر کوئی ہے شاید۔ وہ بند دروازے کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کو ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے۔
نئی جگہ ہے نا اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے، لائٹ بند کر کے سو جاؤ، تمہیں نیند آ جائے گی۔ نمرا بیگم اپنے اوپر کمفرٹر ٹھیک کرتی ہوئی بولی اور پھر سے آنکھیں بند کر چکی تھیں۔ وہ لوگ اس وقت کاوش کے گھر میں موجود تھے۔ کاوش کے بےحد اصرار پر نمرا بیگم بہت مشکل سے راضی ہوئی تھیں اس کے پاس رہنے کے لیے، اور یہ منال کی بھی خواہش تھی جو کاوش بغیر کہے پوری کر چکا تھا۔ نمرا بیگم کے لیٹنے کے بعد اس نے جیسے ہی لیٹنا چاہا تو اس کو پھر سے کسی کی آہٹ سنائی دی تھی۔ منال کو ڈر تو لگ رہا تھا مگر وہ ہمت کرتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور آہستہ سے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ باہر نکل کر وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو یکدم سے اس کو اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ منال نے ڈر کے جیسے ہی چیخ مارنے کے لیے اپنا منہ کھولا مگر حیدر تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو دیوار سے لگا چکا تھا۔ ارے یار میں ہوں، کیوں شور مچانے پر لگی ہوئی ہو؟ حیدر لائٹ آن کرتا ہوا بولا تو اپنے سامنے حیدر کو دیکھ کر منال کا ڈر یکدم سے ختم ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے نارمل تاثرات دیکھ کر حیدر نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ جب ایسے چوروں کی طرح آؤ گے تو شور تو مچاؤں گی نا، پتہ ہے کتنا ڈر گئی تھی میں؟ منال اپنے تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تو اس کے اس انداز پر حیدر کھل کر مسکرایا تھا۔ قریب آؤ، میں تمہارا سارا ڈر ختم کر دیتا ہوں۔ حیدر اس کے کمر کے گرد بازو حائل کرتا اس کو خود سے قریب کر کے شوق لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، دور ہٹو مجھ سے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ منال نے اس کو خود سے دور کرنا چاہا مگر اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ بیگم میں یہاں تم سے دور ہونے کے لیے نہیں، تمہیں اپنے قریب کرنے آیا ہوں، اور تم ہو کہ مجھے دور کر رہی ہو۔ جانتے ہو تمہاری اتنی عادت ہو گئی ہے مجھے کہ تمہارے بغیر اپنے بیڈ پر نیند بھی نہیں آ رہی۔ آج کل لاؤنج کو اپنا بیڈ روم بنا رکھا ہے میں نے۔ جبکہ بات سن کر منال کو اس پر بے انتہا پیار آیا تھا، عادت تو اس کو بھی ہو گئی تھی اس کی۔ تو تم یہاں اپنی نیند پوری کرنے آئے ہو؟ منال اپنی ہنسی دباتی ہوئی بولی۔ اس وقت وہ حیدر کی حالت کو پورا انجوائے کر رہی تھی۔ نہیں جانا، تمہارے قریب آ کر تو میری نیند ویسے بھی اڑ ہی جاتی ہے، وہ شرارت سے کہتا اس پر جھکا تھا۔ اچھا ایسی بات ہے تو رکو، میں امی کو بلاتی ہوں، تمہاری نیند مزید اڑا دیں گی۔ منال معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ اپنی بات پر عمل کرنے کے لیے اس نے جیسے ہی اپنے لب کھولے ہی تھے، نمرا بیگم کی آواز آئی تھی۔ منال جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ جی امی میں ہی ہوں، پانی پینے آئی ہوں۔ ان کی دوسری آواز پر وہ یکدم سے بولی تھی کہ کہیں وہ یہیں نہ آ جائیں۔ ان کو جواب دے کر ایک نظر حیدر کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں شرارت لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے لیے بھی لیتی ہے نا؟ اس کا جواب سن کر نمرا بیگم پھر سے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد دونوں نے شکر کیا تھا۔ اگر وہ یہاں آ جاتی تو کتنی شرمندگی ہوتی دونوں کو۔ سن لیا، امی جاگ رہی ہیں، اب جاؤ یہاں سے، کبھی نیند کے ساتھ تمہاری عزت بھی اڑ جائے۔ منال اپنی ہنسی ضبط کرتی ہوئی بولی اور زمین پر گرا اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں، لیکن گن گن کر بدلے لوں گا تم سے، ایک بار آ تو جاؤ ذرا میرے پاس۔ حیدر اس کی طرف دیکھ کر وارن کرنے والے انداز میں بولا اور پل میں وہاں سے غائب ہوا تھا۔ اس کی دھمکی پر منال بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ دونوں ہی گھروں میں تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ ایک طرف رضویٰ حیدر کے ساتھ مل کر منال کے لیے شاپنگ کر رہی تھی تو دوسری طرف منال کاوش کے ساتھ رضویٰ کے لیے شاپنگ کر رہی تھی، جبکہ یہ بات الگ تھی کہ وہ دونوں بس ساتھ جاتی۔ ساری شاپنگ تو حیدر اور کاوش خود ہی کرتے تھے اپنی اپنی بیوی کے لیے۔ سب بہت خوش تھے، بس ایک کاوش اور حیدر ہی اداس رہتے تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، آخر ان کی بیویوں کو ان سے الگ جو کر دیا ہوا تھا۔ اس وقت انہیں یاسر صاحب اور نمرا بیگم کسی ظالم سے کم نہیں لگ رہے تھے جنہوں نے ان کی بیوی کو الگ کیا ہوا تھا ان سے۔ یہ 7 دن ان کو 7 مہینوں سے کم نہیں لگ رہے تھے، جبکہ رضویٰ اور منال ان کی حالت سے بے خبر مزے سے سب انجوائے کر رہی تھیں۔ خیر سے وہ دن بھی آ گیا جب ان کا انتظار ختم ہوا تھا۔ یاسر صاحب کی خواہش پر ان کے ولیمے کا فنکشن لان میں ہی رکھا گیا تھا۔ لان کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ یاسر صاحب نے اپنے کچھ دوست اور بزنس پارٹنرز کو بلایا تھا، کچھ کاوش اور حیدر کے دوست بھی تھے۔ یاسر صاحب اور نمرا بیگم دونوں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ آج دونوں کے چہروں پر ایک الگ ہی خوشی تھی۔
دونوں نے ایک ساتھ مسکرا کر اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں اس وقت کاوش اور حیدر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے ہی بلیک ڈنر سوٹ پہنا ہوا تھا اور دونوں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ آج دونوں ہی پوری محفل پر چھائے ہوئے تھے، مگر دونوں کی نظریں بے تابی سے اپنی شہزادیوں کا انتظار کر رہی تھیں اور وہ دونوں پوری طرح سے ان کا صبر آزما رہی تھیں۔ کچھ زیادہ ہی دیر نہیں کر دی ان دونوں نے تیار ہونے میں۔ حیدر اپنے برابر میں بیٹھے کاوش سے مخاطب ہوا جبکہ اس کی نظریں ابھی بھی سامنے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ہاں، بہت زیادہ، کاوش اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا، جبکہ اس کے اس انداز پر حیدر کھل کر مسکرایا تھا۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے اور ان دونوں کی تیاری ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی، حد ہے یار، پتہ نہیں اور کتنا انتظار کروانے کا ارادہ ہے۔ حیدر کے ہنسنے پر وہ چڑ کر بولا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے نمرا بیگم اور منال کے ساتھ آتی رسوا پر پڑی تو ایک پل کے لیے تو وہ پلکیں جھپکانا بھی بھول گیا تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ حیدر کا بھی حال کاوش سے کچھ کم نہ تھا، ان دونوں کی طرح وہ دونوں بھی سیم کلر کی ڈریس میں تھیں۔ نمرا بیگم نے باری باری دونوں کو ان کے شوہر کے پاس بٹھایا تھا۔ کچھ زیادہ ہی وقت نہیں لگا دیا تم نے؟ جب وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی تو حیدر تھوڑا سا منال کی طرف جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا تھا، میرا تو اور انتظار کروانے کا ارادہ تھا، بس رضوہ کی وجہ سے آنا پڑا۔ وہ اس کو چھیڑتی ہوئی بولی تھی، تم کچھ زیادہ ہی نہیں بولنے لگی ہو؟ بیڈ روم میں آؤ، پھر دیکھنا کیسے بولتی بند کرتا ہوں تمہاری۔ وہ زو معنی لہجے میں بولا تو منال نے سٹ پٹا کر یسریٰ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ یاسر صاحب سے باتوں میں مصروف تھی۔ کیا ہوا، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کاوش نے سب سے نظر بچا کر اپنا ہاتھ رضوہ کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ نہیں، بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ رضوہ نظریں نیچے کیے بولی۔ آج اس کو ایک عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی کاوش سے۔ کس سے ہو رہی ہے گھبراہٹ؟ لوگوں سے یا مجھ سے؟ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا دباؤ بڑھاتا ہوا بولا تو رضوہ نے فوراً سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی بولتی نظروں سے گھبرا کر وہ پھر سے نظریں جھکا گئی تھی۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا، ہر کوئی ان دونوں جوڑیوں کی تعریف کر رہا تھا، سب خوش تھے۔ سب کو اس طرح سے ہنستے مسکراتے دیکھ کر نمرا بیگم نے سب کی نظر اتاری اور دل میں اسی طرح سے خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ فنکشن کافی دیر چلا تھا۔ یاسر صاحب نے بہت ساری دعائیں دے کر اپنی بیٹی کو رخصت کیا اور نمرا بیگم نے منال کو۔ یوں ان دونوں کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ گھر آ کر نمرا بیگم رضوہ کو اس کے بیڈ روم میں چھوڑ کر آرام کرنے کی ہدایت دیتی واپس آ گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی کاوش کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس کو ایک الگ ہی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیٹھی ہی تھی جب کاوش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ گلاب کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تھی۔ یہ وہی خوشبو تھی جب وہ پہلی بار رضوہ کو دیکھنے گیا تھا، مگر اس وقت وہ دنیا سے بے خبر سو رہی تھی اور آج اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی کاوش کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ دروازہ لاک کرتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ خود میں سمٹی تھی۔ اس کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ کیا بات ہے، آج میری جانا کو کچھ زیادہ ہی شرم نہیں آ رہی؟ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا شوق لہجے میں بولا تھا۔ پتہ نہیں کیوں رضوہ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کی طرف دیکھنے کی۔ پتہ ہے رضوہ، میرے لیے یہ سب ایک خواب کی طرح ہے، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب اس طرح سے بھی ہو جائے گا۔ وہ اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں پر اپنے لب رکھتا ہوا محبت سے بولا تو رضوہ کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے بھی کہاں سوچا تھا یہ سب؟ جس طرح سے وہ اس کو لے کر چلا گیا تھا اس کے بعد تو یہ سب ممکن ہی نہیں تھا۔ یار میں ہی بول رہا ہوں، تم بھی تو بولو نا کچھ۔ اس کو خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولا، میں کیا بولوں؟ بہت آہستہ آواز میں جواب دیا گیا، اپنی محبت کا اظہار ہی کر دو۔ ویسے بھی تم نے اب تک بتایا نہیں کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ وہ بہت نرمی سے اس کا رخسار سہلاتا ہوا بولا، آنکھوں میں اس وقت اس سے بہت کچھ سننے کی چاہ تھی۔ اظہار کرنا ضروری ہے کیا؟ آپ کو میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں نظر آتی؟ اس بار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو کاوش کھل کر مسکرایا تھا۔ ہاں ضروری ہے، اگر وہ اظہار عملی ہو تو۔ رضوہ کو اپنے ہاتھوں میں کپکپاہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا جانا، میں انتظار کر رہا ہوں۔
وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر رسوا تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ مزید اس کے قریب ہوئی اور جھک کر اپنے کپ کپاتے لب اس کے سینے پر رکھ دیے تھے۔ اس کے اتنے خوبصورت اظہار پر کاوش کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی اور اس نے رسوا کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ تمہارا ہر ایک انداز مجھے اپنا دیوانہ بناتا ہے رسوا، مجھے لگتا ہے میں تمہارے عشق میں پاگل نہ ہو جاؤں، وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ رات بھر وہ اس کے پیار کی بارش میں بھیگتی رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ منال بڑے آرام سے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا کرتی؟ سخت گرمی لگ رہی ہے مجھے ان سب چیزوں میں، اس لیے اتار رہی ہوں۔ منال اس کے چہرے کی حیرانگی کو نظر انداز کرتی اپنی چوڑیاں اتارتی ہوئی بولی، جبکہ اس کا جواب سن کر حیدر کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ یار کم از کم میرے آنے کا تو انتظار کر لیتی، میں نے تو تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ منال کو اچھا سبق سکھاتا اس کی اس طرح کی کاروائی پر۔ کتنا خوش تھا وہ، مگر اس پاگل لڑکی نے اس کی ساری خوشی پل میں ختم کر دی تھی۔ کیا ٹھیک سے نہیں دیکھا؟ تم نے 1000 بار کا دیکھا ہوا ہے مجھے، آج ایسی بھی کیا خاص بات تھی؟ وہ لاپرواہی سے کہتی اپنی ساری جیولری اتار چکی تھی۔ حیدر بس خاموش نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ ہاں مجھے یاد آیا، تم نے اب تک مجھے منہ دکھائی بھی نہیں دی، لاؤ میری منہ دکھائی دو، آج تو حق بنتا ہے تمہارا دینے کا۔ منال کے یکدم سے یاد آنے پر وہ اس کی طرف پلٹی اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے دیا۔ کیسی منہ دکھائی؟ 1000 بار کا تو دیکھا ہوا ہے تمہارا چہرہ، وہ بھی بالکل اسی کے انداز میں بولا تو منال اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کتنے کنجوس ہو تم حیدر، ایک تحفہ بھی نہیں دے سکتے مجھے، وہ اس انداز میں بولی کہ اس کی شکل دیکھ کر حیدر کی ہنسی نکل گئی تھی۔ تحفہ تو میں تمہیں دوں گا، لیکن پہلے اپنا بدلہ تو لے لوں، بہت ہنس رہی تھی نا تم اس دن۔ وہ منال کو ایک جھٹکے میں اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر منال کو اس دن کا منظر یاد آتے ہی اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ ویسے اس دن تمہاری حالت دیکھنے والی تھی، وہ پھر سے اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ پہلے میرا تحفہ تو دو مجھے، منال کو پھر سے اپنے تحفے کا خیال آیا تھا۔ وہ تو اب تم صبح ہی لینا، کیونکہ اب میں صرف تمہیں اپنی محبت دینا چاہتا ہوں۔ منال نے شرما کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا، وہ جانتی تھی کہ اب راہ فرار ممکن نہیں ہے۔ 5 سال بعد۔ رسوا تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فوراً سے ادھر آؤ، ورنہ میں وہاں آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کاوش سخت نظروں سے بارش میں بھیگتی رسوا کو دیکھ کر غصے سے بولا، مگر وہ تھی کہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں مجھے نہیں آنا، آپ بھی آ جائیں نا کاوش، دیکھیں کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے۔ وہ کاوش کی گھورتی نظروں کو نظر انداز کیے کھڑی بڑے آرام سے بارش کا مزہ لیتے ہوئے بولی۔ اس کا جواب سن کر کاوش کو یکدم سے غصہ آیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے بھیگے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر کی طرف بڑھا تھا۔ کاوش یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتارے، ڈر لگ رہا ہے مجھے، رسوا تھوڑا ڈرتی ہوئی بولی، مگر وہ اس کی بات کو انسنی کرتا اپنے بیڈ روم میں لایا تھا۔ تمہیں ایک بات جو صحیح سے سمجھ نہیں آتی ہے، اس لیے اپنا طریقہ اپنانا ہی پڑتا ہے مجھے۔ بارش میں بھیگ کر تمہیں کیا ملے گا؟ اپنا نہیں تو کم از کم اپنے اندر موجود اس ننھی سی جان کا تو خیال کر لو۔ وہ اس کو بیڈ روم میں لا کر نیچے اتارتا ہوا بولا اور وارڈروب کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دوسری بار ایکسپیکٹ کر رہی تھی، مگر اپنا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ اس کی یہی باتیں کاوش کو غصہ دلاتی تھیں، لیکن وہ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں کاوش کی محبت نے اس کو پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ اب وہ ڈری سہمی رسوا سے ضدی رسوا بن چکی تھی اور کاوش کبھی کبھی اس کی اس عادت سے بری طرح پریشان ہو جاتا تھا، مگر کیا کر سکتا تھا؟ اس کو ایسا بنانے میں اس کا پورا ہاتھ جو تھا۔ آرام سے بولے نا کاوش، سدرا اٹھ جائے گی۔ وہ ایک نظر بیڈ پر سوئی اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر محبت سے بولی، جو 3 مہینے بعد پورے 4 سال کی ہونے والی تھی۔ اس کی بات سے کاوش کو یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تم کام ہی ایسا کرتی ہو یار، سچ میں کبھی کبھی میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ایسے بارش میں بھیگنے کی؟
وہ اس کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا کر ٹاول سے اس کے بال خشک کرتا ہوا بولا۔ اس کی اتنی فکر مندی پر رسوا ہولے سے مسکرائی تھی۔ آپ جو ہیں میرا ہر وقت خیال رکھنے کے لیے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنا خیال رکھنے کی؟ اس نے کاوش کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ ہاں لیکن میں چاہتا ہوں ان دنوں تم خود بھی اپنا خیال رکھو، میں ہر وقت تو ساتھ نہیں رہ سکتا تمہارے، اور خالہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میری جان میرے لیے کر لیا کرو نا تھوڑا سا اپنا خیال۔ وہ پتہ نہیں کتنی بار اس کو یہ بات سمجھا چکا تھا۔ تو میں اسی لیے تو کہتی ہوں آپ کچھ دن کے لیے جانے دینا مجھے ڈیڈ کے پاس، کچھ دن آپ بھی سکون سے رہ لینا۔ وہ پھر سے اپنی بات منوانا چاہ رہی تھی جو کاوش ہرگز ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رسوا، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اتنے دن کے لیے خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں جب بھی آفس سے واپس آؤں تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تمہیں اور اپنی بیٹی کو دیکھوں۔ وہ ایک نظر بیڈ پر لیٹی اپنی 4 سالہ بیٹی کی طرف محبت سے دیکھ کر بولا، میرا دن تمہیں دیکھ کر شروع ہوتا ہے اور تمہیں دیکھ کر ختم، اس لیے میں تمہیں نہیں بھیج سکتا، چاہے تمہاری وجہ سے آفس بھی جانا چھوڑ دوں۔ اس بار اس کی بات پر رسوا کھل کر مسکرا دی تھی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے اس بار ہمارے گھر کون آئے گا، بیٹا یا بیٹی؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا شرارت سے بولا۔ میں تو چاہتی ہوں بیٹا ہی آئے، کیونکہ بیٹی تو آپ کی دیوانی ہے، کم از کم میرا بیٹا تو مجھ سے محبت کرے گا۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی تو کاوش کو اس کا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ گئی تھی، کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ سدرا اس سے زیادہ کاوش کے پاس رہتی، جب وہ آفس سے واپس آتا تو وہ اس کے پاس آتی بھی نہیں تھی، اور رسوا اس کے اس طرح سے بدل جانے پر بس اس کو دیکھتی رہ جاتی تھی۔ وہ میری دیوانی اس لیے ہے کیونکہ اس کے بابا اس کی موم کی دیوانے ہیں، اس کی موم سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو بس وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تم سے زیادہ۔ وہ محبت سے اس کی چھوٹی سی ناک کو چومتا ہوا بولا تو رسوا خفگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ آپ کا مطلب ہے میں آپ سے محبت نہیں کرتی ہوں؟ وہ پل میں اس سے دور ہوئی تھی۔ کرتی ہو، کیوں نہیں کرتی، بس کبھی کبھی مجھے خود ہی تم سے زبردستی اظہار کروانا پڑتا ہے، وہ بولا۔ وہ اس لیے کیونکہ میری محبت آپ کی محبت سے الگ ہے، آپ کی محبت کو اظہار چاہیے اور مجھے صرف آپ۔ رضوہ نے کہنے کے ساتھ ہی اپنا سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ وہ تو میں ہوں تمہارا، اور کتنا ہوں اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے تم جا کر چینج کر کے آؤ، باتوں باتوں میں مجھے خیال ہی نہیں رہا اس بات کا۔ وہ یکدم سے اس کو اٹھاتا ہوا بولا تو اس کی بات سن کر رضوہ جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ جانتی تھی کہ اگر دیر کرے گی تو یقیناً اس کی ڈانٹ سننے کو ملے گی۔ اس کے جانے کے بعد کاوش بیڈ پر سوتی اپنی بیٹی کے پاس گیا اور نرمی سے اس کے رخسار کو چھو کر وہیں اس کے قریب لیٹ کر رسوا کا انتظار کرنے لگا تھا۔ نیکسٹ سین، منال یار جلدی سے آؤ روم میں۔ وہ کچن میں کھڑی ملازمہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی جب حیدر کی آواز پر اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ پتہ نہیں اب کیا نہیں مل رہا ہوگا۔ بوا آپ یہ سب دیکھو، میں ذرا ابھی آتی ہوں۔ وہ ملازمہ کو ہدایت دیتی کچن سے نکل کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اس کو فائل دے کر آئی تھی جو اس کو مل نہیں رہی تھی، اب پھر سے اس کے بلانے پر جھنجھلا گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی جب بھی گھر پر ہوتا اس کو ایسے ہی پریشان کرتا رہتا تھا۔ منال بس اپنا غصہ ضبط کر کے رہ جاتی تھی جب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اس کو آواز دیتا تھا۔ وہ بیڈ روم کے باہر سے آتے رونے کی آواز سن کر سمجھ گئی تھی کہ اس کے دونوں شیطان اٹھ چکے ہیں اور حیدر صاحب سے ان کو سنبھالا نہیں جا رہا ہوگا۔ وہ مسکراتی ہوئی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا منہ حیرانگی سے کھلا رہ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو روم کی صفائی کر کے گئی تھی، مگر اب وہ کہیں سے بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیدر آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے روم کی؟ میں ابھی تو صاف کر کے گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر بکھری پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر بولی، جبکہ حیدر بیڈ پر بیٹھا اسد اور احمد کو چپ کرانے کی اپنی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ حیدر اور منال کے یہاں 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ سدرا سے 3 مہینے بڑے تھے۔ اچھا ہوا یار تم آ گئیں، یہ دونوں جب روتے ہیں تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اب تم ہی سنبھالو انہیں۔ وہ ایک نظر زور و شور سے روتے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کر بولا تو منال اس کی بات سن کر بس ایک گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ اس نے پہلے ایک کو چپ کروایا، پھر دوسرے کو حیدر کی گود سے لے کر چپ کروانے لگی۔
وہ دونوں منال کے پاس آتے ہی یکدم چپ ہو گئے تھے اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ ان کو پھر سے سلا چکی تھی۔ حد ہے حیدر، آپ سے تو ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، اپنے بچوں تک کو سنبھال نہیں سکتے ہو۔ منال دونوں کے اوپر کمبل ٹھیک کرتی ہوئی بولی۔ گزرے سالوں میں منال پر کافی ذمہ داری بڑھ چکی تھی اپنے بیٹوں کی وجہ سے، کیونکہ ان دونوں کو صرف منال ہی سنبھال پاتی تھی۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں یار، جب ان دونوں شیطانوں کو بھی تمہارے پاس آ کر ہی سکون ملتا ہے، اپنے باپ کی طرح۔ وہ اس کو پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا بولا۔ کیا کر رہے ہو حیدر، چھوڑو مجھے، کچن میں بہت سارا کام ہے۔ اس کو رومانٹک موڈ میں آتا دیکھ کر منال نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا تھا، مگر اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ کام تو ہوتے رہیں گے، کبھی کبھی تو تم ہاتھ لگتی ہو، ورنہ تو تمہیں اپنے اس بیچارے شوہر پر ذرا رحم نہیں آتا۔ وہ اس وقت اس کو چھوڑنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ لیکن مجھے فی الحال تم پر کوئی رحم کرنا نہیں ہے، اس لیے چھوڑو مجھے۔ چلو مجھ پر نہ صحیح اپنے بیٹوں پر تو رحم کر لو، وہ تمہیں اس لیے پریشان کرتے ہیں کیونکہ انہیں اب اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے ایک بہن چاہیے۔ وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ان دونوں نے ہی مجھے اتنا پریشان کر رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر منال فوراً سے بولی۔ ان دونوں شیطانوں نے ہی اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا، وہ ایک اور کی بات کر رہا تھا۔ نہ نہیں، ہاں بولو، کیونکہ میں نے سوچ رکھا ہے کہ کم از کم 4-5 بچے تو ہوں ہمارے۔ اس کی بات سن کر منال کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا، کم لگ رہے ہیں؟ چلو 4 نہیں 7 بچے ٹھیک رہے گا نا؟ وہ اپنی مسکراہٹ کو بمشکل ضبط کرتا ہوا بولا تو اس کے چہرے پر ہنسی دیکھ کر منال نے اس کے سینے پر اپنا نازک ہاتھ مارا تھا۔ بس یہ 2 کافی ہیں، مجھ سے اور نہیں سنبھالے جائیں گے۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا کر بولی تو حیدر کو اس کی شکل دیکھ کر اس پر بڑا پیار آیا۔ چلو 7 نہیں، پر مجھے ایک بیٹی تو ضرور چاہیے جو بالکل تمہاری طرح ہو۔ حیدر محبت سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اس پر جھکا۔ کتنے ہی لمحے دونوں کے بیچ یوں ہی خاموشی سے گزرے۔ وہ اس پر مزید جھکنے ہی لگا تھا جب کمرے کی معنی خیز خاموشی میں رونے کی آواز گونجی تھی۔ ایک کے بعد جب دوسری آواز آئی تو دونوں یکدم سے دور ہوئے تھے۔ ان شیطانوں کو بھی ابھی ہی اٹھنا تھا۔ حیدر سخت بدمزہ ہوا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر منال مسکراتی ہوئی پھر سے اپنے شہزادوں کی طرف بڑھی تھی اور حیدر ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا صوفے پر اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اب اتنی جلدی سے سونے والے نہیں تھے۔ نیکسٹ سین۔ لاؤ منال، میں تمہاری تھوڑی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ رضویٰ کچن میں داخل ہوتے ہی کام میں مصروف منال سے مخاطب ہوئی تھی۔ ارے رضویٰ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر کمرے میں آرام کرو یا سب کے ساتھ بیٹھو، میں اس حال میں تم سے کام نہیں کرواتی۔ اس کو کچن میں کھڑا دیکھ کر منال فوراً سے بولی۔ آج سنڈے تھا اور وہ لوگ ہفتے میں ایک دن ساتھ ضرور گزارتے تھے۔ یہ آئیڈیا بھی منال اور رضویٰ کا ہی تھا۔ اس طرح سے سب ایک ساتھ بھی ہو جاتے تھے، اور پھر اس بات سے کس کو اعتراض ہوتا؟ یوں گزرے سالوں میں وہ لوگ ہر ہفتے اسی طرح ایک دن ساتھ میں گزارتے تھے۔ میں باہر بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ نمرا خالہ اور ڈیڈ اپنی باتیں کر رہے ہیں اور کاوش اور بھائی کی اپنی بزنس کی باتیں۔ تینوں بچے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ رہ گئی تو میں یہاں تمہارے پاس آ گئی۔ رضویٰ نے تفصیل سے سب کی مصروفیات اس کو بتائی تھیں۔ میں نے سوچا میں یہاں آ کر تمہاری تھوڑی سی ہیلپ کر دوں گی، مگر تم بھی مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہو۔ وہ منال کی طرف شکوہ بھری نظروں سے دیکھ کر بولی تو منال کو یکدم اس پر بہت پیار آیا تھا۔ اگر میں تمہیں کوئی کام دے دیا نا تو کاوش میری کلاس لے لے گا کہ میں اس کی بیوی سے کام کروا رہی ہوں۔ منال یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ کاوش رضویٰ سے کوئی کام نہیں کرواتا ہے۔ ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آخر تم ہو تو انہی کی بہن، وہ منہ بناتی ہوئی بولی تو منال کو یکدم ہنسی آئی تھی۔ چلو یار، تم مجھ سے ناراض نہ ہو، ویسے بھی کام تو سب مکمل ہو ہی چکا ہے، چلو ہم بھی اب باہر سب کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں۔ منال اس کو پیار سے مناتی اپنے ساتھ لے کر لاؤنج کی طرف بڑھی تھی، مگر لاؤنج کا منظر دیکھ کر منال نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اسد اور احمد دونوں بری طرح سے رونے میں لگے ہوئے تھے، جن کو یاسر صاحب، نمرا بیگم اور حیدر چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر ایک نظر رضویٰ کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کس نے رلایا میرے شہزادوں کو؟ منال بری طرح سے روتے ہوئے اپنے بیٹوں کی طرف بڑھی تھی۔
तुम्हारे शहजादे मेरी बेटी को परेशान कर रहे थे, मैंने उनके पास से अपनी बेटी को उठा लिया तो रोना शुरू हो गए। काविश सिद्रा को गोद में लिए बड़े मजे से अपना कारनामा बता रहा था, जबकि उसकी बात सुनकर मिनाल ने घूर कर उसकी तरफ देखा था। मेरे बेटे इतने शरारती नहीं हैं, वो तो बस अपनी बहन के साथ खेलना चाहते हैं। अपनी बेटी को लेकर इतना सेंसिटिव होना अच्छा नहीं है। वो लड़ाका औरतों की तरह उससे लड़ने लगी और ऐसा हमेशा होता था, और वो चारों बस उन दोनों को लड़ते हुए देखते रहते थे। वो उसके साथ खेलते नहीं हैं, मेरी बेटी को रुलाते हैं। वो मिनाल की तरफ देखकर बोला, जो उनको चुप करवा रही थी, और फिर अपनी गोद में मौजूद अपनी बेटी के रुखसार को चूमा था, जो मासूमियत से उन दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है कि कौन रो रहा है और कौन रुला रहा है। उसने बारी बारी अपने बेटों को प्यार किया, मगर उनकी नजरें अभी भी काविश की गोद में मौजूद सिद्रा पर ही थी, जबकि दोनों की बातों पर हैदर और रिजवा बस मुस्कुरा दिए थे। वो हमेशा ऐसे ही लड़ते, फिर कुछ देर बाद ठीक भी हो जाते थे। चलो बेटा मिनाल, ये लड़ाई खत्म करो अब और जाओ जाकर खाना लगवाओ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। यासिर साहब की बात पर मिनाल का गुस्सा कुछ कम हुआ, जबकि काविश खड़ा अभी भी उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। ठीक है डैड, मैं मुलाजमा से कहती हूँ अभी जाकर। मिनाल उनको जवाब देकर किचन की तरफ बढ़ी थी, और फिर कुछ ही देर बाद बहुत खुशगवार माहौल में वो लोग खाना खाने लगे थे। मिनाल काविश की प्लेट में बिरयानी निकाल रही थी। कुछ देर पहले वाला गुस्सा उसके चेहरे पर कहीं नहीं था। उन दोनों को यूं बातें करता देखकर सब इस बार जोर से हंस दिए थे। सबको यूं हंसता मुस्कुराता देखकर यासिर साहब को अपने अंदर एक सुकून सा उतरता महसूस हो रहा था। उन्होंने एक गलती की थी, मगर उन्हें मौका मिला था अपनी गलती को सही करने का, और ये मौका उन्होंने जाने नहीं दिया था। खत्म शुद। So my dear listeners, that was the end of the novel जुनून इश्क by इकरा शेख. I hope you like it. My dear listeners, अगर आपको मेरी काविश पसंद आती है, मेरा अंदाज पसंद आता है, तो इन रिटर्न आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दें, किधर हो। And that is the only kind of support and encouragement which I want from all of you. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।